अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इब्न सफ़ी की जासूसी दुनिया की आखिरी तख्लीक, सहराई दीवाना। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रीफ केस का ढकना खुलते ही कस्टम्स इंटेलिजेंस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर मौत का हमला हुआ था। मौत एक बेहद जहरीले सांप की शक्ल में पहले ही से ब्रीफ केस के अंदर मौजूद थी। कस्टम्स इंटेलिजेंस के ऑफिसर को यह सोचने तक की मोहलत ना मिली कि अपना बचाव किस तरह किया जाए। बस ढकना थोड़ा ही खुला था कि वही हाथ पर डस लिया गया जिससे ढकना उठाया जा रहा था। सांप कितना जहरीला था इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मज़कूरा ऑफिसर की ज़बान फ़ौरन ही बंद हो गई थी और तिबी इमदाद मिलने से पहले ही वो हमेशा की नींद सो गया था। बात बढ़ गई, और क्यों ना बढ़ती। वो एक सरकारी इदारे का कारकुन था और इसको ये हादसा अपनी मेज़ पर पेश नहीं आया था कि महकमे के ही किसी फ़र्द पर शुबा किया जा सकता। उसके मातहतों ने महकमे के डिप्टी डायरेक्टर को इस हादसे की इत्तला दी, क्योंकि दूसरे दरमियानी ऑफिसर इस वक्त अपनी जगहों पर मौजूद नहीं थे। लेकिन मरने वाले के मातहत में एक ऐसा भी था जिसने महकमे सुराग रसानी के कर्नल फरीदी से रब्ता कायम कर लिया। लेकिन हम इस सिलसिले में क्या कर सकेंगे इंस्पेक्टर, फरीदी ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। जब तक आपका महकमा बाज़ाब्ता तौर पर हमसे रिजू ना कर ले हम कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ जनाब, लेकिन ये मरने वाले की ख्वाहिश थी, इंस्पेक्टर ने कहा। क्या मतलब, कर्नल फरीदी ने कहा। मरहूम ने मुझसे कहा था कि अगर ऐसी मुहिमात के दौरान में इन्हें कोई हादसा पेश आ जाए तो मैं आपसे रब्ता कायम करूं, इंस्पेक्टर बोला। मेरा ख्याल है कि मरहूम अफजल खान से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, कर्नल फरीदी बोले। दरअसल ये खासा उलझा हुआ मामला है जनाब। पिछले 6 माह से वो मंशियात के किसी नामालूम स्मगलर की तलाश में थे। इन्फॉर्मर इन्हें सरहद पार से चर्च स्मगल होने की इत्तला देता था और वो घात लगाते थे। 3 बार ऐसा हुआ कि चर्च गाड़ी समेत हमारे हाथ आ गई, लेकिन स्मगलर निकल गए। इनमें से कोई भी पकड़ा ना जा सका। 4थी बार ये हादसा पेश आया। हम गाड़ी में इनकी गाड़ी का ताकुब कर रहे थे। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और फिर वो एक जगह गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। इस बार चर्च के साथ ही वो ब्रीफ केस भी हाथ आया। खान साहब ने उसे खोला ही था कि सांप ने डस दिया। हमारा ख्याल था कि ब्रीफ केस में इससे शायद ऐसे कागजात हाथ लग सकें जिनसे स्मगलर रोशनी में आ जाए, लेकिन यकीन फरमाइए कि इस ब्रीफ केस में सांप के अलावा और कुछ भी नहीं था, इंस्पेक्टर ने तफसील से कहा। क्या उन्हें किसी खास पार्टी पर शुबा था? फरीदी ने कस्टम्स इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर के खामोश होते ही सवाल किया। उनके अंदाज से यही मालूम होता था जनाब। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें यकीन है, लेकिन किसी वाज़ेह सबूत के बगैर वो इस फर्द का नाम ज़बान पर नहीं ला सकते। वो कुछ सोचता हुआ बोला। ओह, फरीदी सुगार सुलगाते सुलगाते रह गया। उसकी नज़र इंस्पेक्टर के चेहरे पर जमी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसकी भी वजाहत नहीं की थी। इंस्पेक्टर तवील सांस लेकर बोला। गालिबन यूं बेख्याली में ये जुमला उनकी ज़बान से निकल गया था। फरीदी ने सिगार जलाए बगैर एशट्रे पर रख दिया और उठकर खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे बाहर देखता रहा और फिर मुड़कर पूछा, तो ये चारों मुहिमात आपकी दानिश में एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं? जी हाँ, खुद खान साहब का यही ख्याल था और आखिरकार 4थी मुहिम इनके लिए जानलेवा साबित हुई, इंस्पेक्टर ने कहा। आपका महकमा इस सिलसिले में क्या कर रहा है? कर्नल फरीदी ने पूछा। अब देखिए क्या करता है, आज की तो बात है, इंस्पेक्टर बोला। किस पुलिस स्टेशन पर इस हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? कर्नल फरीदी ने पूछा। मुझे इसका इल्म नहीं। इस हादसे के बाद मैंने सिर्फ आप तक पहुंचने की कोशिश की थी, इंस्पेक्टर ने कहा। मरहूम अफजल खान आप पर बहुत एतमाद करते थे, फरीदी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम दोनों का गुजारा महज तनख्वाहों पर था। उन्होंने मुझे इस हद तक मुतासिर किया था कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलना अपने लिए भाई से फ़ख्र समझता था, इंस्पेक्टर बोला। ओह, अच्छा। बहरहाल उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली थी आप तक पहुंचकर इससे ओहदा बरा हो गया हूँ, इंस्पेक्टर बोला। एक बात, कर्नल फरीदी हाथ उठाकर बोले। उन्होंने ये जिम्मेदारी आप पर कब डाली थी? गालिबन दूसरी मुहिम के बाद, इंस्पेक्टर सोचता हुआ बोला। गोया उन्हें यकीन था कि इस सिलसिले में कोई हादसा जरूर पेश आएगा, कर्नल फरीदी ने पूछा। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है जनाब, इंस्पेक्टर ने कहा। उनके मुतालिकीन कहाँ हैं? कर्नल फरीदी ने पूछा। सिर्फ एक बूढ़ी माँ है, मॉडल टाउन में रहते थे, इंस्पेक्टर बोला। बंगले का नंबर मालूम है आपको? जी हाँ, E281। अच्छी बात है इंस्पेक्टर, मैं देखूंगा। ओह हाँ, इस सांप का क्या हुआ? कर्नल फरीदी ने पूछा। मुझे होश नहीं जनाब कि वो मारा गया या निकल गया। इस मुहिम पर कितने अफराद आपके साथ थे? कर्नल फरीदी ने पूछा। मेरे अलावा 3 सिपाही भी थे। इन तीनों के नाम और पते भी दरकार होंगे, कर्नल फरीदी ने कहा। फराहम कर दिए जाएंगे जनाब, इंस्पेक्टर बोला। और वो इन्फॉर्मर?
اس کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کا علم کتنے افراد کو ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں؟ کرنل فریدی نے کہا۔ کسی کو نہیں جناب، میں نے مرحوم کی اس خواہش کا ذکر کبھی کسی سے بھی نہیں کیا تھا، انسپکٹر نے کہا۔ لیکن خود افضل خان نے تو کسی اور سے بھی۔ فریدی جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ انفارمر کوئی مقامی آدمی تھا یا اس کا تعلق بھی سرحد پار سے ہے؟ میں انفارمر کے بارے میں قطعی لا علم ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ خیر، مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں کروں گا، کرنل فریدی بولے۔ انسپکٹر کے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر کسی سے پوچھا، کیا حمید اپنے روم میں ہے؟ دیکھ کر بتاتا ہوں جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ موجود ہو تو میرے پاس بھیج دو، کرنل فریدی نے کہا۔ بہت بہتر جناب۔ اس نے ایشٹرے پر رکھا ہوا سگار اٹھا کر سلگایا اور میں اس کے گوشے پر ٹک کر ہلکے ہلکے کش لینے لگا۔ آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمید کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹھو، فریدی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود میز کے گوشے سے اٹھ کر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ کوئی خاص بات؟ حمید نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری زبانی کسٹمز انٹیلیجنس کے ایک آفیسر افضل خان کا ذکر سنا تھا۔ ضرور سنا ہوگا، کیونکہ ہماری ہی طرح اسے بھی شادی سے بیر ہے۔ کیسا آدمی تھا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ تھا؟ کیا مطلب؟ حمید چونک کر بولا۔ انتقال کر گیا۔ کب؟ کیسے؟ حمید مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ کیا قریبی تعلقات تھے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ قریبی تعلقات نہ ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی مجھے پسند تھا، حمید نے کہا۔ میں نے پوچھا تھا کیسا آدمی تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی مجھ سے یہ سوال کرے تو میرا کیا جواب ہوگا؟ میں کیا جانوں، کرنل فریدی بولے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ نیک نفس اور دیانتدار آدمی ہیں۔ لیکن وہ مرا کیسے؟ حمید نے پوچھا۔ سانپ نے ڈس لیا۔ اوہ خداوندہ، بیچاری بوڑھی ماں بالکل تنہا رہ گئی، حمید بولا۔ تو وہ ایک باصول آدمی تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ اس کا آئیڈیل تھے۔ آپ کی ایک بہت بڑی تصویر اس کے ڈرائنگ روم میں آویزہ ہے۔ بات بات پر آپ کے حوالے دیا کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ اگر نقشے کرنل فریدی کو دیکھ لیتا تو اسے اپنے سپرمین کی خصوصیات میں مزید اضافے کرنے پڑتے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، کیپٹن آپ کچھ زیادہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے؟ کرنل صاحب سے اس قدر قریب ہونے کے باوجود بھی آپ فیضیاب نہ ہو سکے۔ اور کرنل صاحب؟ میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہا، فریدی جھنجھلا کر بولا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ حلال کی کمائی پر اس کا گزارا تھا، اس لیے اپنے محکمے میں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، حمید نے کہا۔ شاید اس لیے مارا بھی گیا، کرنل فریدی نے پوچھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سانپ نے ڈس لیا۔ فریدی نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح افضل خان کی موت واقع ہوئی تھی اور خود اس خبر کے پہنچنے کا کیا ذریعہ تھا۔ حمید خاموشی سے سنتا رہا اور بات کے اختتام پر بھی خاموش ہی رہا۔ تم کیا سوچنے لگے؟ فریدی نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اس کی بوڑھی ماں پر کیا گزری ہوگی؟ ماں کے علاوہ کوئی قریبی عزیز ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں ہے، بیچاری ماں زندہ رہی تو اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال مجھے اس حادثے کے ذمہ داروں سے نپٹنا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی ذی-عزت لٹیرے کے تعاقب میں تھا، اس لیے واضح ثبوت فراہم کیے بغیر اس کا نام لینے سے اعتراض کرتا رہا تھا، حمید نے کہا۔ معلوم کرو کہ اس پولیس اسٹیشن پر اس حادثے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ یہ واقعہ ہوا کہاں تھا؟ حمید نے پوچھا۔ ڈب کے علاقے میں۔ اگر محکمے کا کوئی فرد بھی اس میں ملوث ہے تو ڈب چوکی کے علاوہ اور کہیں رپورٹ درج نہ کرائی گئی ہوگی، حمید نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، فریدی نے کہا اور بجھا ہوا سگار سلگانے لگا۔ انفارمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حمید نے کہا۔ اگر وہ اس کا ذاتی انفارمر تھا تو اس کا پتہ لگانے میں دشواری ہوگی، اور اگر اس کا رابطہ افضل خان کے کسی امیڈیٹ آفیسر سے تھا تو شاید بات بن جائے۔ اس سلسلے میں مجھے اور کیا کرنا ہے؟ حمید نے کہا۔ گھر پر پائے جانے والے کاغذات کی چھان بین، اگر وہ کوئی ذاتی ڈائری بھی لکھتا تھا تو اس کی تلاش، کرنل فریدی بولے۔ مجھے اس کی ماں کے پاس جانا چاہیے؟ پہلے بھی کبھی اس کے گھر جا چکے ہو؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ کئی بار۔ کیا اس نے کبھی مجھ سے بھی ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ کرنل فریدی بولے۔ نہیں، کبھی نہیں، ورنہ میں ضرور مل پاتا، حمید بولا۔ خیر جاؤ، مجھے جلد از جلد معلوم ہونا چاہیے کہ رپورٹ کہاں درج کرائی گئی ہے، اور اس آفیسر کا نام بھی چاہیے جس نے رپورٹ درج کرائی ہو، کرنل فریدی بولا۔ حمید چلا گیا اور فریدی نے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنا شروع کیے اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا، فریدی، میں 4 بجے تک آفس میں رہوں گا، اس دوران میں مجھ سے مل لیجیے، یہ بے حد ضروری ہے۔ ریسیور رکھ کر وہ پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ دفتن انٹرکام سے آواز آئی، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب۔ آ جاؤ، فریدی نے کہا۔ کچھ دیر بعد اس کا نیا اسسٹنٹ توقیر زمن کمرے میں داخل ہوا۔
یہ ادھیڑ عمر کا ایک توانا اور دراز قد آدمی تھا، لیکن آنکھیں کسی قدر بجھی بجھی سی تھیں اور بائیں آنکھ سے پانی بہنے لگتا تھا جب کسی بھی جذبے کے شدید دباؤ میں ہوتا تھا۔ بیٹھو۔ کیا بات ہے؟ فریدی نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا، ابھی ابھی آیا ہوں۔ گیٹ کے سامنے والی کافی شاپ کے قریب بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری بھرکم آدمی تاریک شیشوں کی اینک لگائے بیٹھا تھا۔ میں قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ ہاتھ کی اشارے سے مجھے روک کر پوچھا، کیا آپ کرنل فریدی کے اسسٹنٹ ہیں؟ اسبات میں جواب سن کر بولا، ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا ہاتھ پیر بچا کر رکھیں، زمانہ موافق نہیں ہے۔ میں نے وضاحت چاہی تو کہنے لگا کہ میں ان کا ہمدرد ہوں اور ایک ایسی شخصیت کا گماشتہ ہوں جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بس اتنا ہی کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کا رجسٹریشن نمبر؟ فریدی نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا۔ وہ تو جناب، وہ ہکلا کر رہ گیا۔ تب تو آپ کو مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ میں کیا عرض کروں جناب، اس کی باتیں سن کر حیرت بھی ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا۔ اسی کنفیوژن میں مجھ سے یہ موٹی سی غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں جناب، وہ بولا۔ ہمارا پیشہ گرم دماغی کا متحمل نہیں ہو سکتا، کرنل فریدی بولے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، لیکن میں آج تک اپنی اس کمزوری پر قابو نہیں پا سکا، بس ایک دم بھڑک اٹھتا ہوں، وہ بولا۔ کبھی فرصت سے کوٹھی پر آئیے، آپ کو کچھ ورزشیں وغیرہ بتاؤں گا اور آپ اس اعصابی الجھاؤ سے نجات پا جائیں گے، کرنل فریدی نے کہا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ گاڑی کے میک اور ماڈل کا ہی کچھ اندازہ ہو تو بتا دیجیے، کرنل فریدی نے کہا۔ غالباً ڈوج ڈاٹ کا نیا ماڈل تھا اور وہ آدمی بھاری بھرکم معلوم ہوتا تھا۔ بھرا ہوا کلین شیو چہرہ تھا، آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی، لہجے سے شمالی سرحدی علاقے کا باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اور کوئی خاص بات؟ جی نہیں۔ آئندہ ایسے مواقع پر خود کو قابو میں رکھیے گا، کیونکہ مجھے صبح سے شام تک دھمکیاں ملتی رہتی ہیں، کرنل فریدی بولا۔ اگر وہ فوراً ہی فرار نہ ہو گیا ہوتا تو گریبان تھام کر نیچے کھینچ لیتا، وہ بولا۔ یہ ناخواندہ کانسٹیبلوں کی سی حرکت ہوتی۔ پھر سن لیجئے کہ ہمارا پیشہ ٹھنڈا دماغ چاہتا ہے، کرنل فریدی بولے۔ بہت 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 بہتر جناب، آئندہ خیال رکھوں گا، وہ بولا۔ ٹھیک اسی وقت اردلی نے کمرے میں داخل ہو کر کسی کا ملاقاتی کارڈ سامنے کر دیا۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ فریدی نے توقیر زمن سے پوچھا۔ نہیں جناب، اب اجازت دیجیے، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ انہیں بھیج دو، فریدی اردلی سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پستہ قد اور دبلا پتلا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ بہترین تراش والا قیمتی سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا اور آنکھوں پر رملیس فریم کی اینک تھی۔ فریدی نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور کرسی پیش کی۔ میں تو گھبرائی گیا تھا کرنل صاحب، آپ کی کال ریسیو کر کے۔ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آنے والے نے کہا۔ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، صرف اپنی معلومات میں کسی قدر اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کرنل فریدی بولے۔ مجھے علم ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ بعض معاملات سے خاصے باخبر رہتے ہیں، وہ بولا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، فرمائیے کس دن کام آ سکتا ہوں؟ وہ مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ آج کل شمالی سرحد پار سے کس کس کا مال آ رہا ہے؟ فریدی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ بس کیا بتاؤں جناب کرنل صاحب، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، کیونکہ پتہ نہیں کس وزیر کے جذبات کو ٹھیس لگ جائے، وہ بولا۔ خوب، کیا آج کل طبیعت کچھ شاعری کی طرف بھی مائل ہے؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ جناب عالی، سرحد پار سے کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ بولا۔ میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے۔ یقین فرمائیے، سب کچھ یہیں ہوتا ہے، محض پوسٹ کیا جاتا ہے کہ مال سرحد پار سے آیا ہے۔ میں اعداد و شمار جمع کرتا ہوں، پچھلے سال 2.5 ارب روپے کی چرس پکڑی گئی تھی، گویا ہماری قومی دولت چرس ہی ٹھہری، اور ہاں، پکڑ کر کہاں لے جائی گئی کم از کم مجھے تو معلوم نہیں، آنے والے نے کہا۔ چرس کی سیاست میں نہ جائیے، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس کا مال آ رہا ہے، کرنل فریدی نے پوچھا۔ جب آتا تھا سرحد پار سے تب شاید میں بھی بتا سکتا، ایسی صورت میں کیا عرض کر سکتا ہوں جبکہ آتا ہی نہیں، وہ بولا۔ اچھا، یہیں کے سیٹھوں کے بارے میں کچھ بتائیے، کرنل فریدی بولے۔ پستہ قد آدمی کسی سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا۔ میں کیا عرض کروں؟ آپ یقین نہیں کریں گے، وہ کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد بولا۔ شاید کر بھی لوں، فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ سارے سیٹھ مار کھا گئے ہیں، علاوہ ایک کے، کیونکہ اس کا مال پکڑا نہیں جاتا۔ وہ کون ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے جناب، لیکن سنتا یہ ہوں کہ مار کھا جانے والے سیٹ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس وجہ سے مار کھا رہے ہیں، پستہ قد آدمی نے کہا۔ میں سمجھ گیا، لیکن ایک منٹ، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ابھی آپ نے کسی وزیر کے جذبات کے احترام میں بھی کچھ کہنے سے گریز کیا تھا،
اشارہ کسی خاص وزیر کی طرف نہیں تھا، لیکن آپ خود خیال کریں کہ بڑوں کی سرپرستی کے بغیر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ دفتر فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اسی کسٹمز انسپکٹر کی آواز آئی جو چند گھنٹے قبل اسے افضل خان کی موت کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ مجھے شبہ ہے جناب کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے اور شاید وہ کسی مرحلے پر مجھے گھیر کر پکڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ کیفے روانو سے، اس نے کہا۔ آپ کو شبہ کیوں کر ہوا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ میری سواری میں اسکوٹر ہے، ایک نیلے رنگ کی ٹویوٹا مستقل طور پر میرے تعاقب میں رہی ہے۔ اس میں 3 افراد ہیں اور گاڑی اس وقت روانو والے فٹ پاتھ سے لگی کھڑی ہے۔ ایک آدمی بونٹ اٹھائے انجن کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ 2 اندر گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ فون سے آواز آئی۔ اچھی بات ہے، وہیں ٹھہریے۔ فریدی نے کال ریسیور کیڈل پر رکھ کر پستہ قد آدمی سے بولا، تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ ارے میں تو خادم ہوں جناب، وہ اٹھتا ہوا بولا اور فریدی نے بھی اٹھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر کہا، مسٹر زمن، میری گاڑی کے راستے میں اگر دوسری گاڑیاں پارک ہوں تو انہیں ہٹوا دیجیے۔ بہت بہتر جناب، زمن کی آواز آئی۔ انٹرکام کا سوئچ آف کر کے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا، ٹھیک 15 منٹ بعد چیتھم روڈ کے چوراہے پر ملو۔ بہت بہتر جناب، آواز آئی۔ ریسیور کیڈل پر رکھ کر وہ اٹھ گیا، گھڑی پر نظر ڈالی اور آفس سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف آیا۔ اس کی گاڑی کی راہ میں کوئی گاڑی حائل نہ تھی، اس لیے کسی قسم کی دشواری کے بغیر گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکل آئی اور پھر وہ چیتھم روڈ کی چوراہے کے قریب روکی گئی۔ فریدی نے گھڑی دیکھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹر سائیکل قریب ہی آ کر رکی اور سواری نے فریدی کو سلام کیا۔ ٹھیک وقت پر پہنچے ہو۔ عالمگیر روڈ پر کیفے روانو دیکھا ہے؟ فریدی نے اس سے پوچھا۔ دیکھا ہے جناب، اس کے سامنے نیلے رنگ کی ایک ٹویوٹا کھڑی ہے، 3 آدمی اس میں ہیں۔ میں کیفے روانو کے اندر جاؤں گا، تم اس گاڑی پر نظر رکھنا۔ کرنل فریدی بولے۔ بہت بہتر، پوری بات سمجھ گئے نا؟ جی ہاں، مجھے ٹویوٹا کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی ہے اور پھر آپ کو رپورٹ دینی ہے، آنے والا بولا۔ ٹھیک ہے، فریدی نے کہا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ روانو کے سامنے ٹویوٹا کار اب بھی موجود تھی، 2 آدمی انجن پر جھکے ہوئے تھے اور تیسرا آدمی اندر بیٹھا ہوا تھا۔ فریدی نے اپنی گاڑی ٹویوٹا کے قریب ہی روکی اور اتر کر اسے لاک کر دیا۔ انجن پر جھکے ہوئے دونوں آدمی سیدھے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے، لیکن وہ بظاہر ان کی طرف توجہ دیے بغیر کیفے کے اندر چلا گیا۔ کسٹم انسپکٹر اپنی میز پر تنہا تھا، اس نے کھڑے ہو کر فریدی کا استقبال کیا۔ بے چینی اس کی آنکھوں سے مترشح ہو رہی تھی۔ بیٹھیے بیٹھیے، فریدی خود کو بھی کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ نیلی گاڑی اب بھی موجود ہے، انسپکٹر نے آہستہ سے کہا۔ میں نے ایسی میز منتخب کی ہے جہاں سے اس پر نظر رکھ سکوں۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ نہیں رکے گی، فریدی بولا۔ اس کی پشت پر اس کی کھڑکی کی طرف تھی جس سے انسپکٹر کی نگرانی کر رہا تھا۔ درست فرمایا۔ جی ہاں، وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں۔ اوہ، شاید وہ انجن اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ واقعی وہ چلے گئے، انسپکٹر جلدی سے بولا۔ فریدی نے طویل سانس لی۔ انسپکٹر نے کہا، اس تکلیف دہی پر شرمندہ ہوں جناب۔ نہیں، آپ نے مجھے اطلاع دے کر عقل مندی کا ثبوت کیا ہے، گویا بات جلد ہی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات بتائیے کہ آپ کوئی اور خاص بات بھی جانتے ہیں اس کیس کے بارے میں؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ جی نہیں، جو کچھ آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں مزید اضافے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انسپکٹر نے کہا۔ غالباً وہ آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں کیا کچھ بتایا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ کس طرح معلوم کرتے؟ جس طرح بھی ان کے امکان میں ہوتا، کرنل فریدی بولے۔ یعنی مجھے روکنے کی کوشش کرتے، انسپکٹر نے کہا۔ کلائنٹ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ وہ آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیا آپ گھر جائیں گے؟ چلیے میں پہنچا دوں گا، اور اسکوٹر کی چابی مجھے دے دیجیے، وہ بھی کچھ دیر بعد آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا، کرنل فریدی نے کہا۔ ابھی سر تک بھی تکلیف نہیں دے سکتا، انسپکٹر بولا۔ مناسب یہی ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی، انسپکٹر نے اسکوٹر کی چابی دیتے ہوئے کہا۔ اسکوٹر کا رجسٹریشن نمبر بتایا، فریدی نے اس کو نوٹ کیا۔ آپ کافی پئیں گے یا چائے؟ انسپکٹر نے بڑی لجاجت سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس اب اٹھ چلیے، فریدی نے کہا۔ وہ باہر نکلے۔ فریدی نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ فریدی نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے انسپکٹر سے اس کا پتہ پوچھا۔ افضل خان مرحوم کے بنگلے کے قریب ہی میرا بھی قیام ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ ٹھیک اس وقت ٹیلی فون کا بزر سنائی دیا اور فریدی نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ریسیور نکال کر کال ریسیو کی۔ آپ کی کال ہے جناب، محکمے کے ایک ایکسچینج سے آواز آئی۔ کنیکٹ کرو، فریدی نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمید کی آواز آئی۔ میں ڈب کے علاقے کی طرف جا رہا ہوں،
इत्तला मिली है कि इब्तदाई रिपोर्ट वहीं की चौकी पर दर्ज कराई गई थी और वारदात भी इसी इलाके में हुई थी। मौके वारदात का मुआयना भी करूंगा। कैप्टन हमीद की आवाज़ आई। मैंने कहा था पहले मरहूम की वालदा से मिलो, फरीदी ने कहा। पहले वहीं गया था लेकिन उन पर बेहोशी तारी है। मैंने मरहूम के उस कमरे को मुकफल कर दिया है जिसमें उनके कागजात वगैरह रखे हुए हैं। कुंजी मेरे पास है। हमीद की आवाज़ आई। ठीक है, मैं खुद देखूंगा। डब चौकी से तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, कर्नल फरीदी ने कहा। फरीदी ने फिर रिसीवर डैशबोर्ड के खाने में रख दिया। इसके बाद वो खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। पेशानी पर गहरे तफक्कुर की बिना पर सिलवटें पड़ गई थीं। कस्टम्स इंस्पेक्टर भी किसी सोच में डूबा हुआ था। दफतन वो चौंक कर बोला, अरे आग! जी कहाँ? अफजल साहब के बंगले पर, वो देखिए, खुदा की पनाह। और फरीदी ने जोर से ब्रेक लगाए। मरहूम अफजल खान का बंगला धड़ाधड़ जल रहा था, लेकिन फायर ब्रिगेड का कहीं पता तक ना था। आसपास की इमारतों के तौर पर लोग अपने तौर पर आग बुझाने की कोशिशें कर रहे थे। मिस्टर जैदी, इमारत के अंदर तो कोई नहीं है? फरीदी ने कस्टम्स इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर से पूछा। आपा भी जनाब, वो इमारत की तरफ दौड़ता हुआ बोला। अफजल साहब की वालदा। फरीदी भी उसके साथ दौड़ता चला गया। भीड़ में पहुंचकर इंस्पेक्टर एक आदमी का शाना झिझोड़ता हुआ बोला, आपा भी, वो कहाँ है? अस्पताल, डिप्टी साहब इन्हें अस्पताल ले गए हैं। क्या जल गई थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, आग तो बाद में लगी है, मुझे बंगले की निगरानी के लिए छोड़ गए थे। अचानक एक धमाका हुआ और आग लग गई। बड़ी मुश्किलों से मैं बाहर निकल सका था। वो आदमी बोला। ये मेरे एक साथी इंस्पेक्टर अशरफ हैं। इंस्पेक्टर जैदी ने फरीदी से तारुफ कराया। और आप कर्नल फरीदी हैं। क्या फायर स्टेशन को इत्तला नहीं दी गई? फरीदी ने इंस्पेक्टर अशरफ से सवाल किया। जनाब, यहाँ के फायर स्टेशन पर फिलहाल सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है और वो भी ख़राब है। वो इसकी मुरम्मत कर रहे हैं, अशरफ ने कहा। फरीदी सर हिलाकर रह गया। पुरतशवीश नज़रों से जलती हुई इमारत को देखने लगा। दफतन वो चौंक कर बोला, आपने किसी धमाके का जिक्र किया था? जी हाँ, डिप्टी साहब मरहूम की वालदा को अस्पताल ले गए थे और मैं बंगले की निगरानी के लिए तनहा रह गया था। अचानक धमाका हुआ, अशरफ ने कहा। इमारत के किसी हिस्से में? फरीदी ने पूछा। जी हाँ, फिर मैं बदहवास होकर बाहर भागा, अशरफ ने कहा। फरीदी इंस्पेक्टर जैदी का बाजू छोड़कर बोला, ज़रा इधर आइए। जी फरमाइए, इंस्पेक्टर जैदी बोले। क्या आपका घर करीब ही है? कर्नल फरीदी ने कहा। जी हाँ, वो उधर। बस, तो आप चाहिए? जी, यानी कि? इंस्पेक्टर जैदी ने कहा। मैंने कहा कि अपने घर जाइए और कल आप ड्यूटी पर भी नहीं जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट रवाना कर दीजिए, फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। इंस्पेक्टर जैदी की आंखों में उलझन के आसार नजर आए, लेकिन वो फिर मजीद कुछ कहे बगैर चुपचाप वहां से चला गया और फरीदी इसी शख्स की तरफ पलट आया जिसका तारुफ इंस्पेक्टर अशरफ के नाम से कराया गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि वो इसे नज़रअंदाज करके सड़क की जानिब दौड़ रहा है। निगाह उसका ताकुब करती रही और फिर उगदा खुला कि वो इस तरफ क्यों भागा था। अपने महकमे के डिप्टी डायरेक्टर की पेशवाई मद्देनजर थी, जिसकी कार सड़क पर रुकी थी। फरीदी डिप्टी इंस्पेक्टर मिस्टर भट्टी से वाकिफ था। पता नहीं इत्तेफाक था कि भट्टी की नज़र फरीदी पर पड़ गई या इंस्पेक्टर अशरफ ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी। बहरहाल वो गाड़ी से उतरकर तीर की तरह उसकी तरफ आया था। ओह कर्नल फरीदी साहब, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, उसने फरीदी से मुसाफा करते हुए कहा। मैं खुद भी मुतहय्यर हूँ। आपके इंस्पेक्टर का बयान है कि धमाके के बाद आग लगी है। खुदा का शुक्र है कि मैं अफजल की वालदा को पहले ही लेकर चला गया था। लेकिन आखिर ये सब क्या है? फिर वो मुस्तरिबाना अंदाज में इंस्पेक्टर अशरफ से बोला, दूसरे फायर स्टेशनों पर फ़ोन करो। इंस्पेक्टर वहाँ से हट गया और फरीदी ने कहा, बंगले का 3/4 हिस्सा बिल्कुल मुनहदिम हो गया है। लेकिन वो धमाका कैसे हुआ? आपके इंस्पेक्टर के अलावा इस वक्त यहाँ पर और कोई मौजूद नहीं था, कर्नल फरीदी ने कहा। इसलिए? आप गलत समझे, मैं कोई नतीजा अखज़ नहीं कर रहा। फरीदी इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, कहने का मतलब यह कि आपके इंस्पेक्टर ने भी सिर्फ धमाके का ही जिक्र किया था, इस पर रायज़नी नहीं की थी, कर्नल फरीदी ने कहा। दफतन भीड़ से एक आदमी अलग होकर उनकी तरफ आया और भट्टी से बोला, आपके आने से कबल एक आदमी ने खान साहब की लाइब्रेरी मुकफल कराई थी और बताया था कि वो महकमा सुराग रसानी का एक ऑफिसर है। लाइब्रेरी मुकफल कराई थी? डिप्टी डायरेक्टर भट्टी ने कहा। वो मेरा असिस्टेंट कैप्टन हमीद रहा होगा, फरीदी बोला। तो क्या ये केस? आप समझे नहीं। अफजल खान से इसके ज़ाती ताल्लुकात हैं, इसलिए वो इस मामले को अपने तौर पर देख रहा है, फरीदी हाथ उठाकर बोला। लेकिन कर्नल साहब, अगर वो धमाका इस कमरे में हुआ हो तो जिसे कैप्टन हमीद ने मुकफल कराया था? इस सूरत में यही कहा जा सकेगा कि इसे मुकफल कराने से पहले ही कोई अपना काम कर गया था, कर्नल फरीदी ने कहा। ओह, मैं भी कहाँ की बातें ले बैठा। आखिर ये फायर ब्रिगेड
بھٹی صاحب بولے۔ ٹھہریے، میں کوشش کرتا ہوں، فریدی نے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی میں آ کر لاسلکی فون سے پر محکمے کے ایکسچینج سے رابطہ قائم کیا اور فائر بریگیڈ کے لیے ہدایت دینے لگا۔ پھر افضل خان کے بنگلے کا پتہ بتا کر بولا، اس کے علاوہ معلوم کر کے بتاؤ کہ میرے لیے کہیں سے کوئی پیغام تو نہیں ہے؟ ہولڈ آن کیجیے جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی بھی گاڑی کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی، کوئی پیغام نہیں ہے جناب۔ فریدی نے سوئچ آف کر کے ریسیور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا اور گاڑی سے اتر آیا۔ عجیب بدنظمی کا عالم ہے، ایک عمارت جل کر خاک ہو گئی لیکن فائر بریگیڈ کا کہیں پتہ تک نہیں ہے، بھٹی نے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا، اس کی نظر جلتی ہوئی عمارت پر جم کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھٹی کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے پوچھا، کیا آپ افضل خان کے انفارمر سے واقف ہیں؟ جی نہیں، میں نے سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا تھا لیکن اس نے بھی لا علمی ظاہر کی ہے، بھٹی نے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، کرنل فریدی بولے۔ میں تو اسے افسوسناک سمجھتا ہوں۔ اپنے امیڈیٹ آفیسر کو اطلاع دیے بغیر کسی مہم پر نکل کھڑے ہونا بے ضابطہ سی بات ہے، بھٹی نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کیا افضل خان ایک بے اصول آدمی تھے؟ فریدی سر ہلا کر بولا۔ جی نہیں، اس کا ریکارڈ بے داغ تھا، بھٹی بولے۔ پھر ان کے اس رویے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، آخر اس مہم کے سلسلے میں ان سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی؟ کرنل فریدی نے کہا۔ میں بھی یہی سوچتا رہا ہوں، بھٹی بولے۔ دفتن فائر بریگیڈ کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا اور بھیڑ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس افراتفری میں بھٹی فریدی سے دور ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ فریدی نے پھر لاسلکی فون پر اپنے محکمے کے ایکسچینج سے رابطہ قائم کیا اور لیبارٹری سے کنیکٹ کرانے کے بعد آتش گیر مادوں کے ماہر سے گفتگو شروع کر دی۔ میں مخصوص حصے کی نشاندہی چاہتا ہوں جہاں دھماکہ ہوا تھا۔ آگ ابھی پوری طرح فرو نہیں ہوئی تھی اور عمارت کا 3/4 حصہ دھماکے سے منہدم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آگ فرو ہوتے ہی آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ شکریہ، کرنل فریدی نے کہا۔ اس کے بعد آپریٹر کی آواز آئی، آپ کے لیے ایک پیغام بھی ہے جناب۔ کسی نے کہا تھا کہ فون نمبر 783-695 پر رنگ کر لیجئے۔ خود رنگ کر کے کانٹیکٹ کر دو، فریدی نے کہا۔ بہت بہتر جناب۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، B13 اسپیکنگ سر۔ میں نے گاڑی کا تعاقب کیا تھا جناب، وہ ہمایوں روڈ کی کوٹھی نمبر 27 میں داخل ہوئی اور گیراج میں کھڑی کر دی گئی۔ عمارت کی نیم پلیٹ پر دردانہ شاہد تحریر ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ عورت کون ہے اور کیا کرتی ہے۔ آواز آئی، ان تینوں میں سے کوئی بھی باہر آیا تھا کہ نہیں؟ ابھی تک کی رپورٹ ہے کہ عمارت سے کوئی باہر نہیں آیا۔ B5 عمارت کی نگرانی کر رہا ہے۔ آواز آئی، ٹھیک ہے، عمارت کی نگرانی جاری رہنی چاہیے، کرنل فریدی نے کہا۔ بہت بہتر جناب، آواز آئی، دیٹس آل کہہ کر کرنل فریدی نے سوئچ آف کر دیا۔ وہ ویسے بھی گفتگو ختم کر دینا چاہتا تھا کیونکہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی پھر گاڑی کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ انہوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے، بھٹی نے اطلاع دی۔ انفارمر کے بارے میں معلوم ہونا بے حد ضروری ہے بھٹی صاحب، کرنل فریدی بولے۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کس طرح معلوم ہو؟ بھٹی نے کہا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو معلوم ہو جو اس مہم میں افضل خان کے شریک تھے، کرنل فریدی نے کہا۔ اور اس دھماکے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی شہادت ضائع ہو گئی ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ سامنے کی بات ہے، بھٹی بولا۔ افضل خان کی والدہ کو آپ نے کس اسپتال میں داخل کرایا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہیں اور میری وہاں سے روانگی کے وقت تک انہیں ہوش نہیں آیا تھا، بھٹی نے کہا۔ تشویشناک، کرنل فریدی بولے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف سے تفتیش کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، بھٹی نے کہا۔ کیا خیال ہے، ان کی بے ہوشی بھی اسی سلسلے کی کوئی کڑی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی صدمے کے تحت بے ہوش ہو جانے والے اتنی طویل بے ہوشی سے نہیں گزرتے۔ میرا خیال ہے کہ میں خود جا کر انہیں دیکھوں، کرنل فریدی نے کہا۔ اگر وہ ہوش میں آ بھی گئی ہوں تو شاید ڈاکٹر ابھی بولنے کی اجازت نہ دے۔ فریدی پھر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایکسپلوزیو کے ماہر کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھٹی بولا، ہو سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ کچھ بتا سکیں۔ کس سلسلے میں؟ فریدی اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ یہی کہ کیپٹن حمید سے پہلے یہاں پر اور کون آیا تھا، بھٹی نے کہا۔ انہیں شاید کیپٹن حمید کی آمد کا علم ہی نہ ہو کیونکہ وہ ان کی بے ہوشی کی حالت میں ہی یہاں پہنچا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ بھٹی کچھ نہ بولا، وہ بھی شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے میں فریدی کے محکمے کی ایک گاڑی دکھائی دی، شاید آتش گیر مادوں کا ماہر پہنچ گیا تھا۔ اچھا بھٹی صاحب، فریدی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، اب میں چلوں گا۔ مجھے امید ہے کہ سازشی جلدی اپنی اصلاح کو پہنچیں گے، بھٹی نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ اب فریدی کی گاڑی سول اسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے لاسلکی فون پر کسی سے رابطہ قائم کر کے انسپکٹر زیدی کے اسکوٹر سے متعلق ہدایت دی تھی۔
ہسپتال پہنچ کر معلوم ہوا کہ افضل کی ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا اور پھر اسے اس سلسلے میں ڈاکٹر سے گفتگو کرنی پڑی۔ بے ہوشی کی وجہ صدمہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اتنی طویل بے ہوشی سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ فریدی نے حیرت سے کہا۔ جی نہیں۔ کوئی خواب آور دوا؟ فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکی، اور میں زیادہ پر امید بھی نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ ہوش آ ہی جائے۔ بے ہوشی موت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ بھی ہیں۔ کہیں مغز کی کوئی شریان تو متاثر نہیں ہوئی؟ فریدی نے خیال ظاہر کیا۔ اس کا بھی امکان ہے، اور یہ کیفیت کوما کی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر بولا۔ آپ کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہے، فریدی نے سرد لہجے میں کہا، اور اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکٹر نے اس پر نظر ڈالی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ آخر اس نے بدقت کہا، میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا جناب، 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ اوہ، ڈیوٹی ڈاکٹر کہاں ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ پتہ نہیں جناب، میں جب آیا ہوں وہ موجود نہیں تھے۔ اس وقت کس کی ڈیوٹی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ ڈاکٹر سجاد کی۔ پھر ذرا دیر میں ہال کا عملہ بے حد چاقو چوبند نظر آنے لگا۔ فریدی نے وہیں سے کئی فون کالیں کی تھی اور پورا ہسپتال ہل کر رہ گیا تھا۔ بہرحال مناسب دیکھ بھال کا انتظام ہونے کے بعد فریدی اپنی کوٹھی کی طرف پلٹ آیا۔ یہاں سے اس نے اپنے محکمے کی خاتون انسپکٹر مس ریکھا اینجلو کو فون کیا اور مختصراً اس کیس سے متعلق اسے بتاتے ہوئے کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت انسپکٹر افضل خان کی والدہ کو اس حادثے کا علم ہوا، وہ تنہا تھی یا پڑوس کی کچھ عورتیں بھی ان کے پاس پہنچ گئی تھیں؟ بہت بہتر جناب، دوسری طرف سے ریکھا کی آواز آئی۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد سے ان کی بے ہوشی تک کے واقعات کو تفصیل چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم یہ بآسانی کر سکو گی، انسپکٹر کرنل فریدی نے کہا۔ میں کوشش کروں گی جناب، آواز آئی۔ اچھا بتاؤ، اس سلسلے میں سب سے اہم اطلاع کیا ہوگی؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی ایسے آدمی کی تلاش ہے جس نے بڑی بی کی لا علمی میں کوئی آتش گیر مادہ وہاں پر رکھ دیا تھا، انسپکٹر ریکھا کی آواز آئی۔ ویری گڈ، تو بہت ذہین ہو انسپکٹر، کرنل فریدی نے کہا۔ آپ کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والوں کو اتنا تو ہونا ہی چاہیے، انسپکٹر ریکھا بولی۔ جتنی جلد ممکن ہو اطلاعات فراہم کرو، کرنل فریدی بولے۔ بہت بہتر جناب، وش یو گڈ لک، کہہ کر کرنل فریدی نے فون کا رابطہ منقطع کر دیا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی نے پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، شکر ہے کہ آپ گھر پر ہی مل گئے۔ میں ڈب چوکی سے بول رہا ہوں، مجھے وہ مردہ سانپ مل گیا ہے، لیکن میرے لیے سانپ کی یہ قسم بالکل نہیں ہے، کیپٹن حمید کی آواز آئی۔ اسے بحفاظت یہاں تک لے آؤ، کرنل فریدی بولے۔ میں اطلاع دینا چاہتا تھا کہ شاید کسی اور کو بھی سانپ کی تلاش تھی، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اسے یہاں سے نہ لے جا سکوں۔ یہی محسوس کر کے چوکی پر رک گیا ہوں، حمید کی آواز آئی۔ چوکی پر کتنے آدمی ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ صرف 4 اور 2 رائفلیں، 20 راؤنڈز، اللہ اللہ خیر صلاح، حمید نے کہا۔ کیا تم خائف ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ ہرگز نہیں جناب، میں تو سانپ کی انوکھی قسم بخیر و عافیت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، حمید نے کہا۔ اچھی بات ہے، تم وہیں پر ٹھہرو۔ آپ افضل خان کی والدہ سے ملے تھے؟ حمید نے پوچھا۔ وہ ابھی بے ہوش ہے، آکسیجن ٹینٹ میں انہیں رکھا گیا ہے، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ افضل خان کے بنگلے میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے، کرنل فریدی نے بتایا۔ خدا کی پناہ، حمید کی آواز آئی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ سکی لائبریری میں تم کتنی دیر تک رہے تھے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ مشکل سے 3-4 منٹ، بس یوں ہی سرسری سا جائزہ لیا تھا، اور سوچا تھا کہ تفصیلی جائزہ آپ پر چھوڑ دوں گا، اس لیے ان کے ایک پڑوسی کی موجودگی میں لائبریری کو مقفل کر کے کنجی اپنے پاس رکھ لی تھی، کیپٹن حمید نے بتایا۔ اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ دھماکہ لائبریری میں ہی ہوا ہے تو تم دشواری میں پڑ جاؤ گے، کرنل فریدی نے کہا۔ اللہ مالک ہے، حمید کی آواز آئی۔ اس لیے یہ ثابت کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی کوئی لائبریری میں داخل ہوا تھا۔ فی الحال اسی پر توجہ دے رہا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی اس مردہ سانپ میں دلچسپی لے رہا ہے، کرنل فریدی نے پوچھا۔ میرے بعد ہی 2 افراد بھی جائے حادثے پر پہنچے تھے، اور انہیں بھی کسی چیز کی تلاش تھی، لیکن ان سے پہلے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں مایوسی کے آثار صاف محسوس کیے تھے۔ انہوں نے سانپ کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے اور اپنے متعلق بتایا کہ وہ پچھلے دن یہاں تیتر کے شکار کے لیے آئے تھے، اور یہیں کہیں ان کی کنجیوں کا ایک گچھا گر گیا تھا، کیپٹن حمید نے کہا۔ ممکن ہے کہ انہیں غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو، لیکن جب میں دوبارہ ڈب چوکی پر واپس آیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر روانہ ہوا تو ایک جیپ میرا تعاقب کر رہی تھی، لہٰذا میں پھر چوکی کی طرف پلٹ گیا، اور جیپ بھی کچھ دور جا کر واپس پلٹ آئی، اور اس میں موجود چوکی سے میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ وہ جیپ ندی کے دوسرے کنارے پر اب بھی موجود ہے۔ اس میں 5 افراد ہیں، اور غالباً 5 مسلح بھی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔
क्यों ना मैं तुम्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भिजवा दूं, अपनी गाड़ी चौकी पर ही छोड़ देना, फिर आ जाएगी। ये ज़्यादा बेहतर होगा, कैप्टन हमीद ने कहा। अच्छी बात है, मैं इंतज़ाम करता हूँ, कहकर फरीदी ने रिसीवर कैडल पर रख दिया। इसके बाद उसने फिर किसी के नंबर डायल किए। फरीदी स्पीकिंग, उसने माउथ पीस में कहा। क्या आर्म्ड कार ऑर्डर में है? जी हाँ जनाब, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कैप्टन हमीद को इसकी ज़रूरत है और वो इस वक्त चौकी पर हैं, कर्नल फरीदी ने कहा। 10 मिनट के अंदर ही रवाना हो जाएगी जनाब। शुक्रिया कहकर इसने रिसीवर कैडल पर रख दिया और पुरतफक्कुर अंदाज में सुगार का तो गोशा तोड़ने लगा, जो खासी देर से उसकी उंगलियों में दबा हुआ था। सिगार सुलगाने के बाद वो करीब ही की एक आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज हो गया। आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं और पेशानी पर सिलवटें उभर आई थीं। फ़ोन की घंटी फिर बजी और उसने रिसीवर उठा लिया। इस बार सिविल अस्पताल से अफजल की माँ की वालदा की मौत की इत्तला मिली थी। उसने तवील सांस ली और बोला, मौत का सबब? दिमाग की एक शरियान फट गई थी। क्या वहाँ कस्टम्स इंटेलिजेंस की डायरेक्टरेट का कोई ऑफिसर भी मौजूद है? कर्नल फरीदी ने कहा। जी हाँ, गालिबन एक डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं। लाश वो लेकर जाएंगे? जी हाँ। अच्छा शुक्रिया, कहकर उसने रिसीवर कैडल पर रख दिया। एक ही दिन में इतने वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ियों की तरह एक दूसरे से मरबूत नजर आ रहे थे। अफजल खान की मौत, उसके बंगले में धमाके की बिना पर आतिशजदगी, माँ की तवील बेहोशी और मौत, फरीदी को किसी नामालूम आदमी की धमकी, इंस्पेक्टर जैदी का ताक़ुब और आखिर में इस मुर्दा सांप के हुसूल के लिए कोशिश जो कैप्टन हमीद के हाथ लगा था। आखिर इन सारे वाकयात के पीछे कौन है? तकरीबन 1.5 घंटे बाद एक मुलाजिम ने किसी का मुलाकाती कार्ड पेश किया और फरीदी उठता हुआ बोला, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। आने वाली लेडी इंस्पेक्टर रेखा थी। चाहती तो अपनी रिपोर्ट फ़ोन पर भी दे सकती थी, लेकिन कर्नल फरीदी से करीब होने का मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मेरा ख्याल है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूंगी। फरीदी को देखकर रेखा उठती हुई बोली। बैठो बैठो, फरीदी हाथ उठाकर बोला। अभी अभी इत्तला मिली है कि बेचारी माँ भी चल बसी, फरीदी ने बताया। ओह मेरे खुदा, बड़ा दर्दनाक सा नया है। पड़ोसियों से मालूम हुआ है कि बहुत अच्छे लोग थे। जिस वक्त बेटे की मौत की इत्तला पहुंची है, उनके पास मोहल्ले की 2 औरतें मौजूद थीं। उनका कहना है कि वो सुनकर बस सकते की हालत में रह गई। बेहोशी तो कुछ देर बाद तारी हुई थी और फिर इन्हें होश नहीं आया था। इन्हीं औरतों से मालूम हुआ कि इस वक्त कोई आदमी लाइब्रेरी में फ़ोन का ऑपरेटर्स ठीक कर रहा था। खुद बड़ी बी ने इन औरतों को बताया कि वो अफजल साहब ही का भेजा हुआ आदमी था, लेकिन वो दोनों ये नहीं बता सकी कि वो कब तक वहाँ से रुखसत हुआ था। इंस्पेक्टर रेखा ने बताया। गोया वो इस वक्त भी लाइब्रेरी में ही मौजूद था जब अफजल खान की मौत की इत्तला आई थी, कर्नल फरीदी ने पूछा। जी हाँ। कौन इत्तला लाया था? फरीदी ने पूछा। जो कोई भी था, शायद बड़ी बी उसे पहचानती थी। उन्होंने इसका नाम भी लिया था, लेकिन औरतों को नाम याद नहीं रहा, रेखा ने कहा। क्या उन दोनों ने इस शख्स को भी देखा था जो लाइब्रेरी में फ़ोन ठीक कर रहा था? जी नहीं, उन्होंने बड़ी बी से सिर्फ इसका जिक्र सुना था। बहरहाल मैंने फ़ोन नंबर के हवाले से एक्सचेंज से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, रेखा ने कहा। क्या मालूम करने की कोशिश की थी? फरीदी उसे गौर से देखता हुआ बोला। यही कि उस नंबर के लिए जो कंप्लेंट हुई थी उसकी दुरुस्तगी के लिए कौन गया था, लेकिन मुझे बताया गया कि इस नंबर से कोई कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज नहीं थी, लिहाजा मुरम्मत के लिए किसी को भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंस्पेक्टर रेखा बोली। अगर तुम इन औरतों के बयान पर तवज्जो देती तो तुम्हें एक्सचेंज से मालूमात हासिल करने की ज़रूरत ही पेश ना आती। औरतों ने बड़ी बी के बयान के मुताबिक यही तो बताया था कि अफजल खान का भेजा हुआ कोई आदमी ऑपरेटर्स की खराबी की दुरुस्त कर रहा है। कंप्लेंट इसी वक्त की जाती है जब लाइन डेड हो जाए। अलबत्ता ऑपरेटर्स की खराबियों को कोई भी दूर कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि टेलीफोन के महकमे का ही कोई आदमी तलब किया जाए, और अफजल खान के हवाले से तो कोई भी इसके बंगले में दाखिल हो सकता था, कर्नल फरीदी ने कहा। बहरहाल इस आदमी की सही निशानदही भी अब तक नामुमकिन है, रेखा बोली। इन वारदातों के पीछे जो कोई भी है, खास से जागते हुए जहन का मालिक मालूम होता है। उसे यकीन था कि अफजल खान की मौत और लाइब्रेरी में टाइम बम छुपाने के वक्त में कोई और गड़बड़ नहीं हो सकती। प्लानिंग इतनी ही जहानत से की गई थी, कर्नल फरीदी ने कहा। आखिर कौन हो सकता है? रेखा ने कहा। असल मुजरिम या वो शख्स जो इसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, कर्नल फरीदी ने कहा। मैं समझी नहीं, रेखा बोली। फरीदी कुछ कहने वाला था कि कैप्टन हमीद सिटिंग रूम में दाखिल हुआ। रेखा की तरफ देखकर मखसूस अंदाज में मुस्कुराया था, ऐसी मुस्कुराहट जो खुसूसियत से ऐसी औकात में इसके होंठों पर नमूदार होती थी। जब रेखा को फरीदी के करीब देखता था, वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। कोई और वाक़या पेश नहीं आया? फरीदी ने उससे पूछा। वाक़या तो यहाँ मौजूद है, वहाँ क्या पेश आता? हमीद ने कहा।
पहले कॉफ़ी पीऊँगा वरना बाद में मुझे पछताना पड़ेगा। हमीद बोला। तुमने सुना नहीं? फरीदी ने आंखें निकाली। ये लीजिए सांप भी। हमीद ने जेब से सांप निकालकर फरीदी के करीबी सोफे पर डाल दिया। ये क्या मजाक है? फरीदी झिंझिलाकर बोला। इसके अलावा मुझे और कोई मुर्दा सांप नहीं मिला था, हमीद ने कहा। और ये सांप रबड़ का था, खालिस और नरम मुलायम रबड़ का लजलजा सांप। फरीदी इस सोफे से उड़ गया जिस पर हमीद ने रबड़ का सांप डाला था। लेडी इंस्पेक्टर रेखा भी करीब आ गई और झुककर उसे देखने लगी। बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, बिल्कुल असली मालूम होता है, वो बोली। इसके लिए तुमने इतना वावेला किया था? फरीदी ने हमीद से सवाल किया। वावेला इसके लिए नहीं था, मैंने आपको मुतला किया था कि कुछ लोग मेरे ताकुब में हैं, कैप्टन हमीद बोला। लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा था जैसे वो तुमसे ये सांप छीन लेना चाहते हो। ऐसी सूरत में इसके अलावा और क्या सोच सकता था? अगर वो मुझे घेरना चाहते थे तो इस वक्त घेरते जब ये सांप मेरी जेब में नहीं पहुंचा था, कैप्टन हमीद ने कहा। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? रेखा ने पुरतशवीश लहजे में कहा। फजूलियात में उलझाने की कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। इतने में कॉफ़ी आ गई और हमीद ने रेखा से कहा, किसी खातून की मौजूदगी में अपने हाथ से कॉफ़ी बनाना मेरे लिए इंतहाई अंदोहनाक होता है। तुम्हें अपने लिए तो खुद ही बनानी पड़ेगी, रेखा ने जवाब दिया। एहतजाजन वॉकआउट कर जाऊंगा, कैप्टन हमीद बोला। इसे भी लेते जाना, फरीद ने रबड़ के सांप की तरफ इशारा किया। तो आप चाहते हैं कि मैं वॉकआउट कर जाऊं? कैप्टन हमीद बोला। कॉफ़ी पीने के बाद फरीदी ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, मिस रेखा को उनके घर पर उतारते हुए इलास्टर्स के शोरूम में भी झांक लेना। मैं समझा नहीं, हमीद बोला। वो रबड़ की आराइशी मसनूआत बनाते हैं, देखना कि इस किस्म के और सांप भी शोरूम में मौजूद हैं या नहीं, फरीदी ने कहा। तो आप इन पर जाहिर करना चाहते हैं कि आप फजूलियात में उलझ गए हैं, हमीद बोला। रेखा ने कॉफ़ी का कप हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम बातें कम किया करो तो काम के आदमी बन सकते हो। नाकाम ही रहना चाहता हूँ मिस रेखा, क्योंकि कामरानी हाथ पैर तोड़कर एक तरफ बिठा देती है। आदमी वाकई किसी काम का नहीं रहता, हमीद बोला। इसके बाद फरीदी हाथ उठाकर बोला, अगर इस किस्म का कोई और सांप शोरूम में मौजूद ना हो तो तुम शोरूम की निगरान से इसके सिलसिले में सवालात कर सकते हो। इस सांप के बारे में पूछ सकते हो कि वो इन्हीं के कारखाने का तैयार करता तो नहीं है, कैप्टन कर्नल फरीदी ने कहा। मैं जानता हूँ कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, हमीद ने कहा और कॉफ़ी का घूंट लेकर रेखा से बोला, तुम शक्कर कम पिया करो वरना वज़न बढ़ जाएगा। शुक्रिया, तुम अपनी फ़िक्र करो, रेखा बोली। अपनी फ़िक्र ना होती तो तुमसे कभी ना कहता, हमीद ने कहा। फजूल बातें मत करो, जल्दी करो वरना शोरूम बंद हो जाएगा, फरीदी ने कहा। थोड़ी देर बाद हमीद फरीदी की लंकन ड्राइव कर रहा था और लेडी इंस्पेक्टर रेखा उसके साथ बैठी हुई थी। मेरा ख्याल है कि एक केस अभी बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास नहीं पहुंचा, रेखा ने कहा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, हमीद बोला। क्या अफजल खान से तुम लोगों के ताल्लुकात थे? रेखा ने कहा। तुम ठीक नतीजे पर पहुंची हो, हमीद बोला। अफवाह के मुताबिक अगर वाकई उसमें किसी लंबे हाथ का दखल है तो दुश्वारी में ज़रूर पड़ोगे, रेखा ने कहा। कर्नल जाने, हमीद बोला। कहने का मतलब ये था कि रेखा ने कहना चाहा। ख़त्म करो, मेरी और अपनी बात करो, हमीद बोला। किसी दिन पिटोगे मेरे हाथ से, रेखा ने कहा। इससे एक दिन पहले मुझे मुतला कर देना, हमीद बोला। वो किस लिए? आर्ट काउंसिल में अपने पिटने का इंतज़ाम कराऊंगा, कैप्टन हमीद बोला। वो किस लिए? रेखा ने कहा। वो किस लिए का दौरा पड़ा है शायद। वो इसलिए कि औरत के हाथों पिटना और बीवी को पीट डालना आर्ट है, हमीद बोला। औरत और बीवी का फ़र्क बताओ, रेखा ने कहा। यही कि ऐसी बातों पर बीवी को पीट डालता लेकिन तुम्हें आंखें तक नहीं दिखा सकता, हमीद बोला। किसी वक्त तुम्हारा जहन खाली भी रहता है, रेखा ने कहा। किससे? हमीद बोला। इन्हीं फजूलियात से, रेखा ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे अपने बंगले पर रोककर फिर कॉफ़ी पिलाओगी, कैप्टन हमीद ने कहा। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, तुम मुझे प्रिंस स्ट्रीट के सिरे पर उतार देना, रेखा बोली। वहाँ से पैदल जाओगी? हमीद बोला। नहीं, प्रिंस स्ट्रीट में मेरे एक अजीज़ रहते हैं, उनसे मिलती हुई जाऊंगी, रेखा ने कहा। तुम्हारी मर्जी, हमीद बोला। फिर कभी घर पर कॉफ़ी भी पिला दूंगी, रेखा ने कहा। हमीद कुछ बोल ना सका। प्रिंस स्ट्रीट के मोड़ पर उसने रेखा को उतार दिया और आहिस्ता से बोला, इसका जिक्र किसी से ना आने पाए कि हम अपने तौर पर इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं, कैप्टन हमीद ने कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता, रेखा बोली। खुदा हाफिज, कहकर हमीद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर वो इलास्टर्स के शोरूम ही के सामने रुका था। यहाँ खासी भीड़ थी, लोग घूम फिर कर शोकेसों में रखी हुई आराइशी मसनूआत देख रहे थे। हमीद भी इसी किस्म का दूसरा सांप शोकेसों में तलाश करने लगा।
لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ اس قسم کا کیا، کسی طرح کا بھی کوئی سانپ کہیں دکھائی نہ دیا۔ آخر اس نے اس کاؤنٹر کا رخ کیا جہاں ایک آدمی بیٹھا رقم کی وصولی کر رہا تھا۔ حمید نے وہ سانپ جیب سے نکال کر اس کے سامنے ڈال دیا۔ جی فرمائیے، وہ حمید کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ ایسا کوئی اور موجود ہے آپ کے پاس؟ حمید نے پوچھا۔ جی نہیں، آرڈر پر تیار ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو، وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر دیکھتا ہوا بولا، یہ تو آج ہی ارجنٹ میں تیار ہوا تھا، صرف 3 گھنٹے میں۔ کس نے بنوایا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ یہ تو نہیں بتایا جا سکتا جناب، وہ حمید کو بغور دیکھتا ہوا بولا۔ حالانکہ آپ کو بتانا پڑے گا، حمید نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی اور پھر حمید کی شکل تکتا ہوا بولا، جی ہاں اب تو بتانا ہی پڑے گا، یہ صاحب آپ ہی کے محکمے کے ایک آفیسر احمد کمال فریدی صاحب نے ارجنٹ تیار کرایا تھا۔ اچھا، حمید نے طویل سانس لی اور بولا، کوئی تحریری کارروائی بھی ہوئی تھی کہ نہیں؟ جی ہاں بالکل، آرڈر بک نکالوں؟ ضرور ضرور، حمید بولا۔ اس نے آرڈر بک نکال کر وہ صفحہ کھولا جس پر اس صاحب کا آرڈر درج کیا گیا تھا۔ یہ اس آفیسر کے دستخط ہیں جناب، سیلز مین بولا۔ یہ قطعی اس آفیسر کے دستخط نہیں ہیں، کیا آپ نے پہلے بھی کبھی اس آفیسر کو دیکھا تھا؟ جی نہیں، وہ بولا۔ ذرا حلیہ بتائیے، حمید نے پوچھا۔ بھاری بھرکم اور خاصے معمر آدمی تھے، وہ بولا۔ جی نہیں، کوئی اور تھا، کرنل صاحب نہ بہت بھاری بھرکم آدمی ہیں اور نہ ہی بہت معمر، حمید نے کہا۔ پھر اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں جناب؟ گاہکوں کے شناختی کارڈ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ آدمی بولا۔ ظاہر ہے، اور میں آپ کو کب الزام دے رہا ہوں، کیا آپ کا فون استعمال کر سکوں گا؟ حمید سر ہلا کر بولا۔ ضرور ضرور، وہ بولا۔ اب آپ اپنے گاہکوں کو دیکھیے، کوئی خاص بات نہیں ہے، کہتے ہوئے حمید نے فون پر کوٹھی کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فریدی ہی کی آواز آئی اور حمید نے کہا، میں الاسٹرز کے شو روم سے بول رہا ہوں، یہ صاحب آج ہی 3 گھنٹے میں ارجنٹ آرڈر پر تیار کرایا گیا تھا۔ تیار کرانے والے کا نام آرڈر بک پر کرنل احمد کمال فریدی درج ہے، اور کرنل صاحب نے اپنے دستخط بھی فرمائے ہیں۔ کوئی بھاری بھرکم اور بہت معمر آدمی تھے، حمید نے کہا۔ بہت اچھے، تمہارا اسپائی کیمرہ موجود ہے تمہارے پاس؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی ہاں موجود ہے، حمید کوٹ کی اندرونی جیب ٹٹولتا ہوا بولا۔ بس تو اس صفحے کی 2-3 تصویریں لے کر چپ چاپ واپس آ جاؤ، فریدی کی آواز آئی۔ بہت بہتر جناب، حمید نے کہہ کر ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ پھر اس نے جیب سے مینوکس اسپائی کیمرہ نکالا اور اسے آنکھ سے لگا کر آرڈر بک پر جھک پڑا۔ سیلز مین اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنا کام کر کے کیمرہ دوبارہ جیب میں ڈال رہا تھا۔ کوئی گڑبڑ والی بات تو نہیں ہے جناب؟ سیلز مین نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن آرڈر بک کے اس صفحے کی حفاظت تمہاری فرم کی ذمہ داری ہوگی، حمید بولا۔ تب تو پھر ضرور، اس نے کہنا چاہا۔ نہیں، اس کی ذمہ داری تم لوگوں پر عائد نہیں ہوتی۔ ویسے کیا آپ اس شخص کو دوبارہ دیکھنے پر شناخت کر سکیں گے؟ حمید نے پوچھا۔ کیوں نہیں جناب، ضرور کر سکوں گا، سیلز مین بولا۔ اچھا شکریہ، کہہ کر حمید نے سانپ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور شو روم سے باہر نکل رہا تھا کہ ایک شعلہ جوالا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سوری، ٹھہریے، کہہ کر آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ بولی۔ حمید رک کر اس کی طرف مڑا اور ششدر رہ گیا۔ لڑکی کیا تھی؟ مجھے ضرور دیکھو کی قسم کا اشتہار تھا۔ فرمائیے، اس نے کھنکار کر کہا۔ کیا کچھ چرا کر بھاگ رہے تھے؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، لیکن اب کچھ نہ کچھ ضرور گنوا بیٹھوں گا۔ ابھی کچھ نہیں گنوایا، لیکن شاید 2-4 سال بعد، لڑکی نے کہا۔ جی میں سمجھا نہیں، حمید بولا۔ یا اندر چلیے یا باہر، یہاں راستہ رو کے کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، لڑکی بولی۔ تو گویا آپ کمپنی چاہتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو آپ کے فائدے کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ میں کوئی تاجر نہیں ہوں، حمید نے کہا۔ ایک ذمہ دار آدمی تو ہے نا، لڑکی بولی۔ تو پھر باہر ہی چلیے۔ میں سمجھ گیا، شاید آپ میری ذمہ داریوں کے بوجھ کو کسی قدر ہلکا کرنا چاہتی ہیں، حمید نے کہا۔ یہی سمجھ لیجیے، وہ فٹ پاتھ کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ حمید نے شانوں کو جنبش دی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ چال بھی خاصی دلکش ہے، اس نے سوچا۔ پھر وہ دونوں فٹ پاتھ کے سرے پر رک گئے۔ فرمائیے، حمید نے کہا۔ آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ عموماً بے وقوف بنتا رہتا ہوں، حمید بولا۔ برا مشغلہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں، لیکن آپ کب تک بے وقوف بنتے رہیں گے؟ مستقبل پر بھی نظر رکھیے، کل جب آپ کے قوا تھک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑکی نے کہا۔ بہت برا ہوگا مس۔ میرا نام صوفیہ ہے، لڑکی بولی، اور میں ساجد حمید، حمید نے کہا۔ نام بھی اسمارٹ ہے، لیکن مجھے اپنا نام ذرا بھی پسند نہیں، کچھ متوفیہ سا لگتا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ ہرگز نہیں، آپ تو زندگی سے بھرپور ہیں، حمید نے کہا۔
اس طرح کب تک کھڑے رہیں گے؟ وہ سامنے کیفے ہے، وہیں کیوں نہیں چلیں؟ لڑکی بولی، آپ کی مرضی۔ حمید نے کہا، یہ آبیل مجھے مار قسم کی ملاقات اس کی فوری دلچسپی کا باعث بن گئی تھی۔ سڑک پار کر کے دونوں کیفے نوروز میں پہنچے اور فیملی روم کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہاں کی زیادہ تر میزیں خالی تھیں۔ آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ حمید نے پوچھا۔ میں آپ کو ایکسپلائٹ کرنے نہیں لائی ہوں مسٹر ساجد، لڑکی نے کہا۔ ارے نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا، حمید بولا۔ میں سمجھتی ہوں، میں نے آپ کے چہرے سے پڑھ لیا تھا کہ آپ ایک شریف آدمی ہیں، ورنہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ خطرہ مول نہ لیتی، لڑکی نے کہا۔ حمید نے ویٹر کو بلا کر کافی کے لیے کہا اور لڑکی سے بولا، آپ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنی زندگی کا بیمہ کرا لیا ہے کہ نہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ کس کے لیے کراؤں؟ کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں، حمید بولا۔ کوئی بھی نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، آج تک وہ حرکت ہی نہیں کی جس سے کنبہ بڑھتا ہے، حمید نے کہا۔ یعنی اب غیر شادی شدہ ہیں؟ لڑکی نے کہا۔ جی ہاں، اور آئندہ بھی رہنے کا ارادہ ہے، حمید بولا۔ لیکن خود آپ کی پہاڑ سی زندگی، اگر بڑھاپے میں بیمے کی رقم ملی تو آپ کو بہتر طور پر زندگی بسر کر سکیں گے، لڑکی بولی۔ تو آپ انشورنس ایجنٹ ہیں؟ حمید نے کہا۔ جی ہاں، لڑکی بولی۔ اور اسی طرح راہ چلتے پالیسیاں تقسیم کرتی ہیں، حمید نے کہا۔ میں کیا کروں؟ اگر ٹارگٹ پورا نہ ہوا تو ترقی رک جائے گی، لڑکی نے کہا۔ کتنے کا ٹارگٹ ہے؟ حمید نے پوچھا۔ 6 لاکھ کا۔ اور کتنا کور کر چکی ہو؟ حمید نے پوچھا۔ 2.5 لاکھ۔ ابھی تو بہت باقی ہے، حمید بولا۔ جی ہاں، اور میں اس سلسلے میں پریشان بھی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تو کیا صرف الاسٹرس ہی کو فیلڈ بنا رکھا ہے؟ حمید نے کہا۔ بس کیا بتاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح ٹارگٹ پورا کر لوں۔ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ والد ہی ہوتے تو کیوں اس دشواری میں پڑتی؟ ایک بوڑھی ماں اور 4 چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لڑکی نے کہا۔ اوہ، افسوس ہوا۔ اتنے میں کافی آ گئی اور حمید نے ویٹر کے چلے جانے کے بعد کہا، آپ مجھے اپنا پتہ یا فون نمبر دے دیجیے گا، اس سلسلے میں مجھ سے جو کچھ ہو سکا ضرور کروں گا، حمید بولا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ سرکاری ملازم ہوں، حمید بولا۔ تب تو آپ کی پالیسی ضرور ہوگی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آج تک کاغذات بھی نہیں دیکھے، محکمے ہی کی طرف سے سب کچھ ہوتا رہتا ہے، حمید بولا۔ خیر تو آپ میری مدد کریں، لڑکی نے کہا۔ جو کچھ ہو سکا ضرور کروں گا، حمید بولا۔ لائیے میں کافی بناؤں، لڑکی نے کہا اور پیالیاں اپنی طرف کھسکاتی ہوئی بولی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، حمید کچھ نہ بولا۔ سوچا تھا کہ اسے کچھ نصیحتیں کرے، اول تو یہی کہ اسے خود کو اس طرح اشتہار بنائے پھرنا نہیں چاہیے، اور بزنس تلاش کرنے کا یہ طریقہ کار بھی مناسب نہیں ہے۔ لیجیے، وہ کافی کی پیالی اس کی طرف کھسکاتی ہوئی بولی۔ شکریہ، حمید نے پیالی کی کنڈی میں انگلی ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ بزنس کے لیے یہ طریقہ کار ترک کر دیجیے، یقین کیجیے آپ پہلے آدمی ہیں، میں خود بھی نہیں جانتی کہ مجھ سے یہ حرکت کیوں سرزد ہو گئی، میں تو وہاں اپنی چھوٹی بہن کے لیے گڑیا خریدنے گئی تھی، لڑکی نے کہا۔ پھر بھی آئندہ محتاط رہیے گا، حمید بولا۔ بالکل، مجھے خود بھی اپنے اس رویے پر افسوس ہے، اس نے کہا اور کافی کا گھونٹ لے کر بولی۔ شرمندگی ہے، لیکن پہلے آپ یہ ضرور سمجھے ہوں گے کہ میں کوئی آوارہ لڑکی ہوں، لڑکی بولی۔ نہیں خیر، یہ تو نہیں سمجھا تھا، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم سبھی ایسے ہوتے جا رہے ہیں، حمید نے کہا۔ میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ حمید کچھ نہ بولا، خاموشی سے کافی پیتا رہا، پھر اچانک آنکھیں پھاڑ کر لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی شکل دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ کیا آپ کچھ محسوس کر رہی ہیں؟ وہ بدقت بولا۔ جی ہاں، پتہ نہیں کیوں سر چکرانے لگا ہے، لڑکی نے کہا۔ اچھا، حمید نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا، سر شدت سے چکرا رہا تھا اور آنکھیں بند ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور اب اس فیملی روم میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ لڑکی آگے جھک کر اسے دیکھنے لگی، آہستہ سے آواز بھی دی، لیکن حمید کی آنکھیں نہ کھولی۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ اٹھی اور اس کی جیب سے ربڑ کا سانپ نکال کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ کیفے سے نکلتی چلی گئی۔ حمید اسی طرح کرسی کی پشت سے ٹکا رہا، آنکھیں ابھی بند تھیں۔ کچھ لوگ اور بھی فیملی روم میں آئے اور آس پاس کی میزوں کے گرد بیٹھ گئے، لیکن حمید کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ پھر وہ ویٹر آئے جس نے کافی سرو کی تھی اور جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا سو گئے جناب؟ اس نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ چونکا تک نہیں۔ پھر اس نے قدرے بلند آواز میں مخاطب کیا، مگر نتیجہ وہی 0۔ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے افراد بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ذرا دیر میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ کسی نے مرگی کا دورہ قرار دیا اور کوئی بہت زیادہ پی کر آؤٹ ہو جانے کی بات کرنے لگا۔ ایک ڈیوٹی کانسٹیبل بھی بلا لیا گیا، اور جب اس نے بے ہوشی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو شناختی کارڈ بھی مل گیا، جسے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔
پھر آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے بولا، بھیڑ نہ لگائیے، ہٹ جائیے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا۔ اپنا کام کیجیے، کانسٹیبل نے بھنا کر کہا۔ آپ کو کیا؟ اس نے کیفے ہی سے اپنے پولیس اسٹیشن کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، اور وہاں سے ہدایت ملنے پر پھر حمید کے قریبی آ کر کھڑا ہو گیا، شناختی کارڈ دوبارہ اس کی جیب میں رکھ دیا۔ پھر جیسے ہی پولیس اسٹیشن کا انچارج وہاں پہنچا، حمید کے جسم میں جنبش ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن شاید اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا اور یہ بیداری بھی خوابی لگ رہی تھی۔ علاقے کے پولیس اسٹیشن کا انچارج اسے پہچانتا تھا، جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیپٹن، کیپٹن، اب طبیعت کیسی ہے؟ حمید نے زور زور سے سر کو جھٹکے دیے اور پھر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ سماعت بھی معمول پر آتی جا رہی تھی اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور جیبیں ٹٹولنے لگا۔ کیوں، کیا کچھ غائب ہو گیا کیپٹن؟ انچارج نے پوچھا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں یک پیک سر چکرایا تھا، حمید جلدی سے بولا۔ مجھے جیسے ڈیوٹی کانسٹیبل نے اطلاع دی میں دوڑا چلا آیا، انسپکٹر بولا۔ بہت بہت شکریہ انسپکٹر، میں اب ٹھیک ہوں۔ ادھر کئی دنوں سے مجھے یہ شکایت ہو گئی ہے، حمید نے کہا۔ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، انسپکٹر بولا۔ ہاں، میں کچھ دنوں کے لیے باہر چلا جاؤں گا، حمید بولا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کوٹھی تک پہنچا دوں، انسپکٹر نے کہا۔ نہیں شکریہ، باہر گاڑی موجود ہے، حمید نے کہا۔ آپ کو یقین ہے کہ ڈرائیو کر سکیں گے، انسپکٹر بولا۔ اوہ، میں بالکل فٹ ہوں، حمید خواہ مخواہ ہنس پڑا۔ اب یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی تھی۔ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر بل کی رقم ادا کی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہ سانپ اڑا لے گئی تھی، لیکن آخر اس سانپ کی کیا اہمیت تھی؟ بڑی تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر کوٹھی تک پہنچا۔ فریدی لائبریری میں تھا۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ اس نے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ سانپ کو ضائع کرنے بیٹھ گیا تھا، حمید نے کہا۔ کیا مطلب؟ فریدی نے پوچھا، اور حمید نے اپنے بیوقوف بننے کی داستان دہرا دی۔ فریدی کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ حمید بھنا کر بولا۔ تم اتنے بدواس کیوں ہو رہے ہو؟ فریدی بولا۔ یعنی کہ کوئی بات ہی نہیں؟ فریدی نے سر کو منفی جنبش دی۔ کمال ہے، میں سمجھا تھا کہ آپ پھاڑ کھائیں گے، حمید بولا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو اس وقت صبر آ گیا تھا جب یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ سانپ کسی کرنل احمد کمال فریدی نے آج ہی آرڈر پر تیار کرایا تھا، فریدی نے کہا۔ یا میں ہی کھامڑ ہو گیا ہوں، یا آپ اپنا ماضی و ضمیر نہیں سمجھا پا رہے، حمید بولا۔ پہلی بات درست معلوم ہوتی ہے، ورنہ اس میں سمجھنے کو کچھ بھی نہیں ہے، فریدی نے کہا۔ گھامڑی سمجھ کر وضاحت فرما دیجئے، میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، حمید بولا۔ اور میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، فریدی نے کہا۔ یہ کہ جسے ہم راز سمجھتے رہے ہیں وہ پہلی تجربہ ازبام ہو چکا ہے۔ یعنی کہ افضل خان مرحوم کی وہ خواہش انسپکٹر فریدی ہی تک محدود نہیں تھی کہ کسی حادثے کی صورت میں آپ کو اطلاع دی جائے، حمید بولا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ورنہ اتنی تیز رفتاری سے واقعات ہرگز پیش نہ آ سکتے۔ خود انسپکٹر زیدی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حمید نے کہا۔ ممکن ہے کہ اس نے مجرموں سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہو، فریدی بولا۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا، حمید بولا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ افضل خان نے اپنی اس خواہش کا اظہار کسی اور سے بھی کیا ہو اور اس نے مجرموں کو آگاہ کر دیا ہو، فریدی نے کہا۔ پھر انسپکٹر زیدی ہی پر زور دینے میں کیا حرج ہے، حمید نے کہا۔ اس زاویے سے بھی دیکھ لیں گے، لیکن اس اسٹیج پر نہیں، فریدی بولا۔ بہرحال اس وقت انسپکٹر زیدی کے علاوہ کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے، حمید نے کہا۔ شہر کی نمایاں قسم کی خواتین کے بارے میں تمہاری معلومات بہت وسیع ہیں، کسی دردانہ شاہد کو بھی جانتے ہو؟ فریدی نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ایک مالدار بیوہ ہے، ہمایوں روڈ پر رہتی ہے، اس کا شوہر کینیا کا بہت بڑا تاجر تھا، وہ یہاں آ گئی ہے اور کینیا سے سارا سرمایہ ادھر منتقل کر لینے کے چکر میں ہے، حمید نے بتایا۔ خاصی معلومات رکھتے ہو، لیکن اس کے پڑوسی سے ایک پراسرار عورت سمجھتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، فریدی بولا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کوشش کر رہی ہو کہ اسے پراسرار سمجھا جائے، لیکن اچانک اس کا ذکر کیوں نکل آیا، حمید نے پوچھا۔ فریدی اسے بتانے لگا کہ کس طرح انسپکٹر زیدی نے اپنے تعاقب کی جانے کی اطلاع دی تھی اور آخر میں تعاقب کرنے والی گاڑی ہمایوں روڈ کی 27ویں کوٹھی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا امکان ہے کہ اسے اپنا سرمایہ یہاں اسمگل کرنے کے لیے کسی بڑے اسمگلر سے گٹھ جوڑ کر لیا ہو، کینیا کی حکومت تو اس کی اجازت دینے سے رہی، حمید نے کہا۔ تو یا اس کا قیام عارضی ہے یا اسے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں، فریدی نے پوچھا۔ مجھے اس کا علم نہیں، کل معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، حمید نے کہا۔ بہرحال کبھی کبھی تمہاری زن آگاہی سے بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، فریدی نے کہا۔ اسے لکھ لیجئے کہ عورتیں معلومات کا بہترین ذریعہ ہیں، مجھے دردانہ کے بارے میں اسی کے حلقے کی ایک عورت نے بتایا تھا، حمید بولا۔
दफातन फोन की घंटी बजी और फरीदी क्रेडल से रिसीवर उठाकर बोला, फरीदी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से भर्राई हुई सी आवाज़ आई, क्या ख्याल है, हाथ उठाते हो इस केस से या फिर भरे बाजार में अपनी रुसवाई चाहते हो? नहीं कर्नल फरीदी, तुम ये कॉल ट्रेस ना कर सकोगे और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, आवाज़ आई। और फिर राब्ता मुनक़ता होने की आवाज़ आई। फरीदी रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा। उसकी आंखों में हमीद ने अजीब सी चमक देखी थी। होठों में कुछ इस किस्म का खिंचाव नज़र आया जैसा अमूमन इजहार तनफ़ुर के लिए पैदा होता है। क्या बात है, किसकी कॉल थी? हमीद ने पूछा। ओह कुछ नहीं, कहकर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो कोई मामूली कॉल थी, हमीद ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, गैर मामूली कॉल थी, फरीदी बोला। गालिबन धमकी? सब कुछ तो पढ़ लिया है तुमने मेरे चेहरे पर। वो इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। कौन था? हमीद ने पूछा। किसमें इतनी जुर्रत है कि हमीद साहब के एलानिया मुझे धमकी दे सके? उसने ये नहीं बताया कि वो कौन है, बस मशवरा दिया था कि मैं इस केस से हाथ उठा लूँ वरना सरे बाजार रुसवाई नसीब होगी, फरीदी ने कहा। बात तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हमीद ने तवील सांस लेकर कहा। खैर देखेंगे। हाँ, इस दुर्दाना शहद के बारे में कुछ बताओ, फरीदी ने पूछा। कासिम की टक्कर की है? माली एतबार से या? जी नहीं, जिसामत के एतबार से भी। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होगी, हमीद बोला। फिर क्या ख्याल है? फरीदी ने कहा। तो आप इजाज़त देते हैं कासिम गर्दी की? हमीद बोला। ज़रूरतन इजाज़त दी जाती है, लेकिन तुम खुद दूर ही रहोगे वरना खेल बिगड़ जाएगा, फरीदी बोला। मैं ही दूर रहा तो बात कैसे बनेगी, हमीद ने कहा। किसी तरह से इन दोनों का सामना करा दो, फरीदी ने कहा। गालिबन आप ये चाहते हैं कि दुर्दाना इस मुलाकात के मुहर्रिक से आगाह ना हो पाए, हमीद ने कहा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। कोई ऐसी तदबीर की जाए मुलाकात पर तुम मौजूद ना हो, फरीदी बोला। अच्छी बात है, मैं सोचूंगा, हमीद ने कहा। दोनों ही समझें कि मुलाकात इत्तफाकिया थी, फरीदी ने कहा। लेकिन अभी तक इस सांप का चक्कर मेरी समझ में नहीं आ सका, हमीद बोला। इस हरकत का मकसद? फरीदी कुछ सोचता हुआ बोला। इसके अलावा और कुछ नहीं कि जुराइम उनके बाएं हाथ का खेल है। मुझे यही तासुर देना चाहता है, फरीदी ने कहा। असल सांप खुद उसी ने जय वारदात से गायब करा दिया। यही बात है? ज़रूरी नहीं था कि आपको मुर्दा सांप की तलाश होती। वो मेरे मामूलात और मेरी दिलचस्पियों से आगाह मालूम होता है। वो जानता है कि मुझे सांपों से दिलचस्पी है। मैं ये ज़रूर मालूम करने की कोशिश करूँगा कि वो सांप कहाँ है, कहाँ से हासिल किया गया था। लिहाजा मुझे चिढ़ाने के लिए उससे रबड़ के सांप वाली हरकत कर डाली। तुम्हारी कॉल आने के बाद मैंने भी फ़ोन पर इस सेल्समैन से गुफ्तगू की थी और नतीजे पर पहुंचा था कि अफजल खान की मौत से 2 घंटे कबल इस सांप के लिए ऑर्डर बुक कराया गया था। इसी से मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया कि जैदी जिस बात को सिर्फ अपनी ही ज़ात तक महदूद समझता था वो किसी और के इल्म में भी थी, कर्नल फरीदी ने कहा। यकीनन ऐसा ही मालूम होता है, हमीद बोला। लेकिन इन तीनों अफराद को अपने ताकुब का इल्म नहीं हो सका था, वरना वो बराह रास्त दुर्दाना की कोठी में हरगिज़ ना जाते। वैसे शायद मुझे पहचानते थे, लिहाजा मुझ पर नज़र पड़ते ही फरार हो गए थे, फरीदी बोला। तो अब क्या ख्याल है, हमीद ने कहा। फ़िलहाल आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ, फरीदी ने कहा और उड़ गया। ख्वाबगाह में पहुंचकर शब ख्वाबी का लिबास भी पहने नहीं पाया था कि यहाँ के फ़ोन की घंटी बजी। रिसीवर उठा लिया। हेलो, फरीदी स्पीकिंग। ब्लैक 13 सर, B6 ने इत्तला दी है कि कस्टम्स इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर जैदी के बंगले के सामने एक जीप आकर रुकी है जिस पर मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। आवाज़ आई। B6 के साथ कितने आदमी हैं? फरीदी ने पूछा। 2 अफराद जनाब। मुसल्लह अफराद का अंदाज ऐसा है जैसे मारधाड़ करने या किसी को ज़बरदस्ती उठाने का इरादा रखते हों। आवाज़ आई। B6 से कहो कि पोजीशन लिए रहे, अगर उन्हें कोई गलत कदम उठाते देखे तो फायरिंग शुरू कर दे। किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है, फरीदी ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, आवाज़ आई। अगर वो दूर से सिर्फ इश्तियालत गेज़ी करके रुखसत हो जाएं तो B6 को चाहिए कि इस मामले से दूर ही रहे, हत्ता कि इनका ताक़ुब करने की भी ज़रूरत नहीं है, फरीदी ने कहा। मैं समझ गया जनाब, इसे सिर्फ इसी सूरत में एक्शन लेना है जब वो इंस्पेक्टर पर चढ़ाई करें। आवाज़ आई। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, फरीदी ने कहा और रिसीवर कैडल पर रखकर तवील सांस ली और लिबास तब्दील करने का इरादा मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ हमीद अपनी ख्वाबगाह के फ़ोन पर कासिम के नंबर डायल कर रहा था। राब्ता कायम होने पर गालिबन किसी मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। क्या मिस्टर कासिम मौजूद हैं? हमीद ने सवाल किया। आप कौन साहब हैं? दूसरी तरफ से भी सवाल किया गया। हमीद। अरे कप्तान साहब जी, दूसरी तरफ से हंसी के साथ कहा गया। क्या बकवास है, मैं पूछ रहा हूँ कासिम है? हमीद ने कहा। बिल्कुल है साहब,
اور بھینس کے پائے پکا رہے ہیں۔ بیگم صاحب نے کچن میں جانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے لون پر دیکھ چڑھائی ہے۔ آپ بھی آ جائیے صاحب جی، جشن ہو جائے گا، آواز آئی۔ فضول باتیں مت کرو، اسے اطلاع دو کہ میری کال ہے، حمید بولا۔ اچھا صاحب جی، ہولڈ کیجیے، ملازم نے کہا۔ حمید ریسیور کان لگائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسی ملازم کی آواز آئی، وہ کہہ رہے ہیں ٹھینگے سے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حمید غصیلے لہجے میں بولا۔ خدا کی قسم صاحب، جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں نے انہیں اطلاع دی، انہوں نے اور ٹھینگے سے کہہ کر دیگ میں گھوٹا چلانے لگے، ملازم نے کہا۔ خود ہی پکا رہے؟ حمید بولا۔ جی صاحب۔ حمید نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا، گھڑی دیکھی، 10 بج رہے تھے۔ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے، دوڑ خاصی دلچسپی رہے گی۔ قاسم کی بیوی کو اس کے خلاف داؤ دلا کر بھینس کے پائے والی تقریب کو مزید دلچسپ بنایا جا سکے گا، لیکن پھر اچانک ہمت ٹوٹ گئی۔ عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس ناہنجار لڑکی نے کافی میں کس قسم کی نشاور چیز ملائی تھی، اور بے ہوش میں آ جانے کے بعد سے اب تک طبیعت میں پہلی سی جولانی نہیں پیدا ہو سکی تھی۔ تھکے تھکے سے انداز میں لباس تبدیل کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر غالباً اونگنے ہی لگا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہاں، ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف سے قاسم کی وہ سننے لگا۔ کیا بات ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اب تو کوئی بات نہیں، حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر کیوں فون کیا تھا؟ قاسم نے کہا۔ تمہیں یاد دلانا چاہتا تھا کہ تم مرد ہو۔ کیا بات ہوئی؟ اور ہر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، حمید نے کہا۔ ہمیں جاؤ، میں خود ہی اپنے شوق میں پائے پکا رہا ہوں، 4 بیویاں ہوتی تب بھی خود ہی پکاتا، قاسم نے کہا۔ اس کی بات نہیں ہے، حمید بولا۔ پھر کیا بات ہے؟ تمہاری طبقے کی ایک بے حد شاندار عورت ہے، حمید بولا۔ ہمیں جاؤ، میرے طبقے میں عورت ہوتی ہی نہیں، قاسم کی آواز آئی۔ خیر، یہ تو ٹھیک کہا تم نے، لیکن میں جس عورت کی بات کر رہا ہوں وہ جسامت کے اعتبار سے تمہاری قبیلے کی معلوم ہوتی ہے، حمید نے کہا۔ اچھا، کہاں ہے؟ کون ہے؟ قاسم چہک کر بولا۔ کینیا سے آئی ہے۔ مت بکواس کرو، قاسم دھاڑا۔ کینیا کسی دوسری زبان کی گالی نہیں ہے، آخر آپ سے باہر کیوں ہو رہے ہو؟ حمید بولا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، غارت ہو جاؤ، قاسم نے کہا۔ حمید نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور بولا، کیا قصہ ہے؟ تم کیوں میری ٹو میں رہتے ہو؟ قاسم کی آواز آئی۔ کیا مطلب؟ دردانہ سے دور رہنا، ورنہ ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گا، قاسم کی غصیلی آواز آئی۔ اوہ، تو تم اسے جانتے ہو؟ جانتا نہیں تو کیا یہ پائے تمہارے ابا کے لیے پکا رہا ہوں؟ دردانہ کے لیے پکا رہے ہو؟ ارے تو کیا اس حد تک بات بڑھ چکی ہے؟ حمید نے پوچھا۔ بس بس، تم دور ہی رہنا، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں دور ہی رہوں گا، حمید نے کہا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے اسے کیوں جانتے ہو؟ قاسم غرایا۔ ابے تو کیا جاننے پر بھی کوئی پابندی ہے؟ حمید نے کہا۔ دوسری طرف سے قاسم بولا، تمہارے جاننے پر پابندی ہے۔ حمید کو ہنسی آ گئی اور پھر قاسم پھر کلکلایا۔ ہاں ہاں ہنسو، خوب ہنسو، اللہ نے چاہا تو منہ میں کیڑے پڑیں گے تمہارے۔ آخر تم اس طرح پاگل کیوں ہو رہے ہو؟ حمید نے کہا۔ تم کیوں رہتے ہو میری ٹو میں، برادر ان لو؟ قاسم پھر دھاڑا۔ اتنے زور سے نہیں، لائن ڈیڈ ہو جائے گی، حمید نے کہا۔ میں کہتا ہوں اگر اس بار تم نے کوئی گھپلا کیا تو اچھا نہیں ہوگا، قاسم نے کہا۔ میں سمجھ گیا، تم شاید پہلی دردانہ سے مل چکے ہو اور اس سے متاثر بھی ہو چکے ہو۔ چلو اچھی بات ہے، میں بھی یہ چاہتا تھا، حمید نے کہا۔ کیا چاہتے تھے؟ قاسم کی آواز آئی، لیکن اس بار لہجہ کسی قدر نرم تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ مالدار بھی ہے، اس لیے تمہارے والد صاحب کو کوئی اعتراض بھی نہ ہوگا، حمید نے کہا۔ کس بات پر اعتراض نہ ہوگا؟ قاسم بولا۔ دوسری شادی پر، حمید نے کہا۔ کس کی دوسری شادی پر؟ قاسم بولا۔ ظاہر ہے کہ تمہاری دوسری شادی پر۔ میں ان کی دوسری شادی کی بات تو نہیں کر رہا نا، حمید نے کہا۔ نہیں اعتراض ہوگا، تم اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی میری جان جلا رہے ہو، قاسم نے کہا۔ کوئی تدبیر بھی ہو سکتی ہے، حمید نے کہا۔ تم جھوٹے ہو برادر ان لو، تمہاری تدبیر ہمیشہ ہی اوندھا کر دیتی ہے، قاسم بولا۔ ہمیشہ تمہیں غلط فہمی ہوتی ہے، ورنہ میں تو ہمیشہ بصد خلوص تمہاری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، حمید نے کہا۔ اچھی بات ہے، آ جاؤ، پایوں کا نمک بھی چکھ لینا، قاسم نے کہا۔ اس وقت تو میرے فرشتے بھی نہیں آ سکتے، صبح پر رکھو، حمید بولا۔ اچھی بات ہے، لیکن دیکھو بیٹا، اگر اب کے کوئی 420 تم نے میرے ساتھ کی تو اچھا نہیں ہوگا، قاسم بولا۔ بے فکر رہو، حمید ریسیور رکھ کر لیٹ گیا، پھر سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نیند آئی ہی نہیں، حتیٰ کہ 11:30 بج گئے۔ اعصاب پر جو تھکن تاری تھی اس کا بھی اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بستر سے اٹھ گیا، سوچا تھا کہ ایک کافی کا کپ ہی ہو جائے،
کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چل پڑا۔ غیر متوقع طور پر کچن میں روشنی نظر آئی۔ اوہ، تو تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ کچن میں قدم رکھتے ہی فریدی کی آواز آئی۔ وہ بھی شاید کافی ہی کے لیے کچن میں آیا تھا۔ نا وقت کبھی ملازموں کو تکلیف نہیں دیتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد اگر کافی یا چائے کی خواہش ہوتی تھی تو خود ہی تیار کرتا تھا۔ غالباً ہمیں ایک ساتھ ہر تکلیف ہوتی ہے، حمید نے کہا اور میز کی دوسری جانب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فریدی نے کہا۔ قاسم بھینس کے پائے پکا رہے، جانا چاہتے ہو؟ نہیں، کافی پیوں گا، اور وہ دردانہ سے مل چکا ہے، شاید اسی کی فرمائش پر پائے بھی پک رہے ہیں، حمید نے بتایا۔ فی الحال اس قصے کو یہیں پر چھوڑ دو، فریدی نے دوسرے کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی نیا قصہ نکل آیا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ شاید انسپکٹر زیدی مجھ سے بھی کچھ چھپایا ہے، فریدی نے دوسرے کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسے بلیک 13 سے ملی ہوئی اطلاع کے بارے میں بتانے لگا۔ اور وہ جیپ اب بھی زیدی کے مکان کے سامنے موجود ہے؟ حمید نے سوال کیا۔ اگر حالات میں کوئی تبدیلی ہوتی تو وہ ضرور اطلاع دیتا۔ کیا خیال ہے، خود چیک کریں؟ حمید نے کہا۔ جلد بازی ٹھیک نہیں، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں نہیں سمجھا، حمید بولا۔ مجھے اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے زیدی کی حفاظت کا انتظام ضرور کیا ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ اتنا دلیر ہو رہا ہے، گویا چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کی جائے جو اس وقت قیدی کے مکان کے سامنے اس جیپ میں موجود ہیں۔ اطلاع کے مطابق وہ 5 افراد مسلح بھی ہیں۔ آخر وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جس ارادے سے بھی آئے ہیں وہ اسمبلی جامہ کیوں نہیں پہناتے؟ فریدی نے کہا۔ یقیناً سوچنے کی بات ہے، حمید بولا۔ فریدی نے کافی کے 2 گھونٹ لیے اور سگار سلگانے لگا، پھر پیدر پہ کئی چھوٹے چھوٹے کش لے کر بولا۔ زیدی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ وہی یہ کہانی آپ تک لایا تھا۔ آخر کس نقطے کی بنا پر آپ اس سے غیر مطمئن ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ چلو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ افضل خان نے کسی اچانک حادثے کا شکار ہونے کی صورت میں اس سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس کی اطلاع براہ راست مجھے دے۔ گویا اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ حادثے کے ذمہ دار تک میری رہنمائی کرنا چاہتا تھا، فریدی نے کہا۔ جی ہاں، ظاہر ہے، حمید بولا، لیکن کسی اشارے کے بغیر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ زیدی کے رویے سے بھی میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا جس کی بنا پر میں مجرم تک پہنچ سکوں۔ حد یہ ہے کہ وہ مجھے اس انفارمر کے بارے تک میں کچھ نہیں بتا سکا جس کی اطلاع پر افضل خان اس پارٹی کے مال کے لیے کھات لگایا کرتا تھا، فریدی بولا۔ واقعی یہ بھی سوچنے کی بات ہے، حمید نے کہا۔ لہٰذا 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو زیدی خود ہی انفارمر کی شخصیت کو چھپا رہا ہے، یا مجرم کا اصل اعلی کار بھی ہے، یعنی خود ہی انفارمر کا رول بھی ادا کرتا رہا ہے، فریدی نے کہا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افضل خان کا معتمد بھی تھا اور مجرم سے بھی ملا ہوا تھا، حمید بولا۔ فی الحال یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، فریدی نے کہا۔ لیکن اگر مجرم سے ملا ہوا تھا تو پھر اسے آپ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیا افضل خان مر جانے کے بعد اس سے پوچھ سکتا تھا کہ اس نے اس کی خواہش پوری کیوں نہ کی؟ حمید نے کہا۔ اچھا سوال ہے، اور اسی نقطے کی بنا پر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ زیدی کی اس خواہش کا علم زیدی کے علاوہ کسی اور کو بھی تھا، اور محض اسی کے خیال سے اسے مجھ تک آنا پڑا، فریدی نے کہا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو ہی اس کا علم رہا ہو جو اب اس دنیا میں نہیں، حمید نے کہا۔ عین ممکن ہے، فریدی طویل سانس لے کر بولا۔ اس نظریے کے تحت تو واقعی یہ سب کچھ ڈرامہ ہی لگتا ہے، یعنی زیدی کا تعاقب اور اس وقت اس کے مکان کے سامنے اس کی جیپ کا موجود ہونا، حمید نے کہا۔ اور اس لیے میں فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا، فریدی بولا۔ لیکن اگر زیدی کسی وجہ سے صرف انفارمر کا نام چھپا رہا ہو تو تب بھی یہ نہ بھولو کہ اس مصنوعی سانپ کا آرڈر افضل خان کی موت سے 2 گھنٹے قبل دیا گیا تھا، یعنی اس صورت میں مجرم اس سے واقف تھا کہ زیدی اس کی موت کے بعد سیدھا میرے پاس ہی آئے گا، فریدی نے کہا۔ خاصا الجھا ہوا معاملہ ہے، حمید سر ہلا کر بولا۔ اس لیے کافی پی کر پھر سونے کی کوشش کرو، فریدی نے کہا۔ ایکسپلوزیوز کے ایکسپرٹ کی کیا رپورٹ ہے؟ حمید نے پوچھا۔ وہ بھی صبح ہی کو ملے گی، فریدی بولا۔ اور وہ قاسم کے سلسلے میں جو بات ہوئی تھی؟ فریدی بولا۔ اگر وہ خود ہی دردانہ سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو فی الحال اس سے دور ہی رہنا بہتر ہوگا۔ جیسی آپ کی مرضی، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ پائپ اور تمباکو خوابگاہ میں چھوڑ آیا تھا۔ کافی پینے کے بعد تمباکو نوشی کی خواہش ہوئی تھی۔ فریدی کو کچن ہی میں چھوڑ کر وہ خوابگاہ میں چلا آیا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر فریدی سے ملاقات ہوئی۔ 2 بجے تک وہ جیپ وہیں کھڑی رہی تھی، فریدی نے اس سے بتایا۔ اور اس کے بعد؟ حمید نے پوچھا۔ چلی گئی تھی۔ میں نے نگرانی کرنے والوں کو ہدایت کی تھی کہ اگر وہ لوگ کوئی حرکت کریں تبھی دخل اندازی کی جائے، ورنہ نہیں، فریدی نے کہا۔ جیپ کا تعاقب تو کیا ہی ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں،
پرامن طور پر رخصت ہو جانے کی صورت میں تعاقب کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ آپ کا رویہ بھی حیرت انگیز ہے، حمید نے کہا۔ قطعی نہیں، ڈرامے کو اسٹیج ہی تک محدود رہنا چاہیے، تماشائی اداکاروں کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو گویا آپ کو زیدی کے بھی ملوث ہونے کا یقین ہے، حمید نے کہا۔ فی الحال مفروضہ ہی سمجھو، فریدی نے کہا۔ آپ کھل کر بات نہیں کر رہے، حمید نے کہا۔ کسی خاص نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی کھل کر بات کر سکتا ہوں، فریدی بولا۔ تو پھر میری چھٹی، حمید نے کہا۔ نہیں، تم اس لڑکی کو تلاش کر سکتے ہو جس نے پچھلی شام تمہیں الو بنایا ہے، فریدی نے کہا۔ آخر میں کہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو ڈھونڈتا پھروں گا جو مجھے ہر شام الو بناتی ہیں، حمید نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، فریدی بولا۔ اس کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں آج یہ حق اور کسی اور کو دوں گا۔ ناشتے کے بعد فریدی نے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد پھر ڈائننگ روم میں واپس آ گیا، جہاں حمید بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ایکسپلوزیو کے ماہر کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ لائبریری ہی کی حدود میں ہوا تھا، اس نے اطلاع دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت نہیں ہوا جب میں وہاں موجود تھا، حمید نے طویل سانس لے کر بولا۔ حالانکہ بم اس وقت وہیں پر موجود تھا، فریدی نے کہا۔ کیا زیدی کے مکان کی نگرانی ابھی جاری ہے، حمید نے پوچھا۔ وہ تو جاری ہی رہے گی، فریدی نے کہا۔ آپ نے اسے فون نہیں کیا؟ اس کے مکان میں فون نہیں ہے، فریدی نے کہا۔ تو آپ اس پر یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی نظروں میں مشتبہ ہے؟ نہیں، میں خود جاؤں گا اس کی طرف خیریت دریافت کرنے اور یہ پوچھنے کہ اسے میڈیکل لیو کے لیے درخواست روانہ کر دی یا نہیں، فریدی نے کہا۔ تو میں یہ سمجھ لوں کہ وہ پوری طرح آپ کے شبہات کی گرفت میں آ گیا ہے، حمید نے کہا۔ فی الحال کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، فریدی بولا۔ دفتر کس وقت چلیں گے، حمید نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دفتر شاید دیر سے پہنچے، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ کیا تم افضل خان کی والدہ کی تدفین میں شرکت نہیں کرو گے؟ اوہ، میری شرکت ضروری ہے، حمید نے کہا۔ مسٹر بھٹی کی کال آئی تھی، 10 بجے تدفین ہوگی۔ تو پھر چلنا چاہیے، حمید نے کہا۔ جنازہ مسٹر بھٹی کے بنگلے سے اٹھے گا، فریدی نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی کی لنکن کمپاؤنڈ سے نکل رہی تھی۔ حمید اگلی سیٹ پر اس کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، عجیب زندگی ہے ہماری بھی، ہم وہاں بھی اس فکر میں رہیں گے کہ ہمیں مزید معلومات حاصل ہو سکیں، حمید نے کہا۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا ہونا چاہیے، فریدی نے کسی قدر تلخ لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہارا تمام تر رویہ تعزیتی نہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں غمزدہ کون ہوگا؟ وہ ایک لاوارث لاش کی طرح دفن کی جائے گی۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، حمید طویل سانس لے کر بولا۔ بھٹی کے بنگلے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ جنازہ قبرستان کی طرف نکل چکا ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا انتظار کیا جائے، حمید نے پوچھا۔ میں یہ کیوں کہتا، فریدی نے کہا۔ پھر شاید حمید بھی یہی سوچنے لگا تھا، آخر یہ کس بنا پر کہا جاتا۔ پھر اچانک ایک نیا خیال آیا اور وہ آہستہ سے بولا، کہیں اس موت میں بھی کوئی پھیر نہ ہو۔ بہت دیر بعد خیال آیا، فریدی بولا۔ کیا یہ ممکن ہے، حمید نے کہا۔ سب کچھ ممکن ہے اس نیلے آسمان کے نیچے، فریدی نے کہا۔ لیکن آپ نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، حمید بولا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق موت دماغ کی ایک شریان پھٹ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، فریدی نے کہا۔ بسا اوقات ایسی رپورٹوں میں بھی پھیر ہوتا ہے، حمید بولا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے ایک ہی ہے اور مجھے اس پر ہاتھ ڈالنا ہے، خواہ کچھ بھی ہو، فریدی بولا۔ اب ان کی گاڑی کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ جنازہ لے جانے والی گاڑی راستے میں مل گئی اور اس کے پیچھے اور بھی گاڑیاں تھیں۔ قبرستان پہنچ کر حمید کی نظر فریدی کے دوسرے اسسٹنٹ توقیر زمن پر پڑی اور وہ چونک کر بولا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمن ان چاروں سپاہیوں کے بارے میں چھان بین کر رہا ہے جو اس مہم میں اس کے ساتھ تھے۔ توقیر زمن نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، تیزی سے ان کی طرف آیا۔ میں نے چیک کر چکا ہوں جناب، چاروں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک کام کا معلوم ہوتا ہے جو افضل خان کے عدلی کے فرائض بھی انجام دیتا ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ کام کا معلوم ہونے سے کیا مراد ہے، حمید نے پوچھا۔ اس نے ایک نئی بات بتائی ہے جو دوسروں نے نہیں بتائی۔ کیا تمہیں پورے حالات کا علم ہے، فریدی نے پوچھا۔ اتنا تو جانتے ہی ہوں کہ ابھی تک آپ کو افضل خان کے اس انفارمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا جس کی اطلاع پر وہ مہم ترتیب دیتے تھے، لیکن اس سپاہی کے بیان سے کسی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وہ ایک مجذوب کا ذکر کرتا ہے کہ جب بھی وہ افضل خان کے پاس آیا ہے انہوں نے مہمات ترتیب دی ہیں، زمن نے بتایا۔ مجذوب، فریدی آہستہ سے بولا اور کسی سوچ میں گم ہو گیا۔